तिकोन बाय ज़ीला ज़फ़र। 1 माह 11 दिन, पूरे 1 माह 11 दिन उसने इंतज़ार किया था ये सुनने के लिए। 1 माह 11 दिन उसने कितनी सुबह और कितनी ही बेआराम रातें यहीं गुजारी थीं। 1 माह 11 दिन उसने कोई नमाज न छोड़ी थी, कोई तहज्जुद ऐसी न थी जो ना पढ़ी हो, कोई ऐसा लम्हा न गया जब उसने उसके लिए दुआ न की हो, उसके होश में आने की दुआ। और उसने होश में आने के बाद 1 हफ्ता ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा न किया था, बस किसी बुत की तरह दीवारों को तकने में वक्त सर्फ किया था। उसने भी उसे हक बजानिब समझते हुए कोई शिकायत न की। 1 हफ्ते बाद उसने ज़ुबान पर लगा कफ़ल खोला था और कहा भी तो क्या, कहा भी तो क्या, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने घर। वो सामने दीवार को देखते हुए बोली थी, मैं भी तुम्हें मज़ीद यहाँ नहीं रखना चाहता। डॉक्टर साहब आखिरी चेकअप कर लें, फिर तुम्हें डिस्चार्ज करके घर ले जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपने बेड की दाईं जानिब खड़े अपने बाप को देखती रही। मैं अपने अम्मी अबू के घर जाना चाहती हूँ। उसके एक जुमले ने वहाँ खड़े हर शख्स को हैरान कर दिया था। मैं जा सकती हूँ ना अब्बू? उसने अपने बाप का हाथ थामकर मासूमियत से उनसे पूछा था। क्या वो इनकार कर सकते थे अपनी जान से प्यारी बेटी को? तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? अपने घर में आने के लिए भी कोई इजाजत लेता है भला? उन्होंने प्यार से उसके बाल समेटे और वो मुतमईन हो गई। कमरे में मौजूद किसी फरीक ने कुछ न कहा। सब उसकी सेहत का ख्याल से खामोश थे। बस वो शौक में था। ये तो ना सोचा था उसने, उससे ये तवक्को तो ना थी उसे। पैरों तले जमीन हमेशा झटके से नहीं निकलती, कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता से भी सिरकती है। और सीन हुआ खत्म। एक मौसम और एक माहिरा। मौसम, खेल हो या पढ़ाई, हर मैदान में आगे। माँ बाप का इकलौता बेटा, नरमीन आपी का इकलौता भाई, सोच समझ कर बात करता, सोच समझ कर फैसले लेता था, और जो फैसले ले उससे कभी पीछे न हटता। गलती करता था तो बिला झिझक कबूल भी कर लेता, साफ और सीधी बात करता, और साफ और सीधी बात सुनना ही पसंद करता। बातचीत सबसे रखता, लेकिन दोस्त कम ही बनाता था। लड़कियों से बात नहीं करता था, कर भी ले तो नजरें नहीं मिलाता था। इज्जत करता था, या शायद उसे लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं थी। माहिरा, वो उन लड़कियों में से थी जिन्हें आगे रहना पसंद होता था, लेकिन उन्हें आगे रहने के लिए कोई जतन नहीं करने होते थे, वो खुद ही आगे होती थी। उसे तवज्जो लेने की जरूरत ही ना पड़ती थी, उसे तवज्जो तो खुद ब खुद ही मिल जाया करती थी। वो जिस काम में हिस्सा लेती उसमें कामयाब होती थी। महदूद हल्का अहबाब रखती थी, और उनके अलावा किसी से बात करना भी जरूरी न समझती थी, फिर चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। बहुत कम बोलती थी और सबसे अलग थलग रहती थी। ना आम लड़कियों की तरह चिमगोइयां, ना किसी की टो में रहना, ना किसी की गीबत में पाया जाना। काम की बात करती और काम के अलावा कोई बात करना पसंद ही ना करती थी। बेहद साफ को होने की वजह से बदतमीज, रूड, मुंह फट और मगरूर मशहूर थी, लेकिन बावजूद इन सब के क्लास के बेशुमार तलबा तालिबात उससे दोस्ती करना चाहते थे। मुअज़्ज़म, जैसे उसकी मसरूफियात और पढ़ाई के जुनून ने कभी लड़कियों की जानिब देखने की भी इजाज़त न दी थी। उसे भी माहिरा ने मुतासिर तो किया था। माहिरा वो पहली लड़की थी जिसकी खूबियों का वो मुतारिफ हुआ था। वो न किसी के आगे झुकती है, न गलत बात सुनती है, न गलत बात करती है। उसने ये बात सबसे पहले अपने 2 बेहतरीन दोस्तों फैजान और यूसुफ को बताई थी। फैजान उसके ताया और यूसुफ चचा का बेटा था। बचपन से ही तीनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। पूरा खानदान जानता था कि तीनों के आपस में बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। गलती तो एक करता, लेकिन सजा तीनों ही भुगतते थे। हर शरारत में साथ साथ दुख सुख सब साझे। ये तुम आजकल कुछ ज्यादा ही तारीफें नहीं करने लगे मैडम माहिरा की? फैजान मशकूक हुआ। तारीफ नहीं कर रहा, बस मुतासिर हुआ हूं उससे। मैंने ऐसी लड़कियां ना देखी नहीं है कभी, बस इसीलिए। उसने वजाहत दी। मैं भी उसी क्लास में हूँ शायद, फैजान भी बोला, और उसने याद दिलाया तो वो बस उसे घूर कर रह गया। फिर तो मैं भी मिलना चाहूंगा उससे, यूसुफ ने ख्वाहिश जाहिर की। फैजान और मुअज्जम साथ पढ़ते थे, अलबत्ता यूसुफ
MBBS کر رہا تھا۔ معاف کر دو، مجھے غلطی سے تعریف کر دی، اس کی پیچھے ہی پڑ جاتے ہو تم لوگ، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو تب جا کر وہ لوگ ٹلے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور معظم اس کی خوبیوں کا دن بدن معترف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے انہیں ایک گروپ ممبر کی ضرورت پیش آئی تو معظم خود ماہرہ تک گیا۔ خلاف توقع وہ خوش دلی سے اس کے گروپ میں شامل ہونے پر راضی بھی ہو گئی تھی۔ معظم اور ماہرہ، جس نے بھی سنا دانتوں میں انگلیاں دبا دی۔ دو بہترین دماغ ایک ساتھ کام کریں گے تو بازی تو وہی لے جائیں گے نا۔ باقی سب کو اپنی کوششیں بیکار نظر آنے لگی۔ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہ صرف معظم بلکہ فیضی کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ عام لڑکیوں سے کتنی مختلف ہے۔ نہ اسے کپڑوں جوتوں کا شوق ہے، نہ بننے سنورنے کا۔ اس کے پاس کام کے حوالے سے 100 باتیں ہوتی تھیں۔ اس کے آئیڈیاز کمال کے ہوتے تھے۔ بالآخر معظم کو یہ اعتراف تو کرنا ہی پڑا تھا کہ وہ پہلی لڑکی ہے جسے وہ پسند کرنے لگا ہے۔ کیا کروں اب؟ پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ پھر سے ان دونوں کے سامنے موجود تھا۔ کرنا کیا ہے، جا کر بات کرو اپنے امی ابو سے، یوسف نے کہا۔ ان سے بات کرنا مسئلہ نہیں، وہ تو فوراً ہی مان جائیں گے، فیضان نے کہا۔ تو پھر اصل مسئلہ ہے کیا؟ یوسف حیران ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان بھائی صاحب نے ابھی تک خود ماہرہ کو بتایا ہی نہیں، فیضی نے بم پھوڑا۔ لو بھائی، یوسف نے سر پیٹا، پہلے جا کر اس سے تو بات کرو نا۔ کیسے کروں؟ معظم سے چھوا۔ اب ہم یہ کیسے بتائیں تمہیں؟ وہ بھی چڑھ گئے۔ بالآخر تھوڑی ہمت سے کام لینے کے بعد اس نے ماہرہ کو بتا ہی دیا۔ اس کی امیدوں کے برعکس ماہرہ نے تمام بات سکون سے سنی اور اسے کہا، یہ فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے۔ مطلب؟ وہ مایوس ہوا۔ مطلب اپنے گھر والوں کو بھیجو بے وقوف۔ وہ خفا ہوئی، پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا اور جب آیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ پھر سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوئے اور دونوں کے گھر والوں نے باہمی رضامندی سے دونوں کی منگنی کر دی۔ منگنی کا فنکشن بڑے پیمانے پر رکھا گیا تھا۔ ارسین ہوا ختم۔ تم رو کیوں رہی ہو زویا؟ اپنے آفس کے لیے نکلتا معظم برآمدے میں بیٹھی زویا کو روتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا، اور وہ حیران بھی ہوا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں معظم بھائی، پر امی مجھے آگے پڑھنے ہی نہیں دیتی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ زویا پڑھنے میں بے حد اچھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ملازم ہیں اور ملازم صاحب لوگوں کے برابر نہیں آ سکتے۔ ہم پڑھ لکھ کے کوئی تیر نہیں مار لیں گے، رہیں گے تو وہی نوکر کے نوکر۔ اس کی بات سن کے معظم کو دکھ ہوا۔ وہ اس کی کام والی نورا کی بیٹی تھی اور بچپن سے ہی اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے اسی وقت یہ معاملہ حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گا، اس نے کہا تو زویا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نورا سے بات کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اصل مسئلہ پیسوں کا تھا۔ وہ کالج تک تو وظیفے پر پڑھائی کرتی رہی تھی، لیکن یونیورسٹی کی فیس بھرنے کی سکت نہ تھی ان میں۔ آپ فکر نہ کریں، زویا کی پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گا، بس آپ اسے پڑھنے سے نہ روکیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں معظم بھائی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، بلکہ میں کل ہی تمہارا ایڈمیشن کرا دوں گا، مجھے ڈاکیومنٹس دے دینا، اس نے کہا تو وہ خوش ہو گئی اور پھر معظم نے اس کا ایڈمیشن بھی کرا دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ سمجھنا ہو تو بلا جھجک وہ اس سے پوچھ سکتی ہے۔ ارسین ہوا ختم۔ میں کل تمہارے گھر آئی تھی، کچھ دنوں بعد ماہرہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا، اور دونوں ایک ہی آفس میں جاب کر رہے تھے۔ کس وقت؟ وہ حیران ہوا۔ اسے ماہرہ کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی تھی؟ جس وقت تم زویا کو پڑھانے میں مصروف تھے۔ اچھا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتایا تو ہے، تم مصروف تھے تو میں نرمین آپی سے مل کر چلی آئی۔ اب ایسا بھی کوئی مصروف نہیں تھا میں۔ کیا تم اسے روز پڑھاتے ہو؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا اور معظم تھوڑا حیران ہوا۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح کے سوالات کبھی کیے نہیں تھے۔ روز تو نہیں، ہفتے میں ایک آدھ بار، جب اسے اکاؤنٹس میں میری مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، اس نے بتایا۔ تو وہ تم سے ہی کیوں پوچھتی ہے؟ کوئی اور نہیں ہے کیا؟ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اس لیے وہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتی ہے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے اس طرح وضاحتیں دینا بہت برا لگ رہا تھا۔ تو وہ تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہے؟ اس نے تلخ انداز میں پوچھا، اور آج سے پہلے اس نے اس انداز میں معظم سے کبھی بات نہیں کی تھی اور وہ شاکڈ رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اینی ویز، آئندہ سے تم اسے نہیں پڑھاؤ گے، اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔
اس نے فی الحال کے لیے یہ بات ختم کرنا چاہی۔ ہم دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے، تم اسے آئندہ نہیں پڑھاؤ گے اور بس۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے چبا چبا کر کہا، اور ماہرہ کا لہجہ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تو اب تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے بحث کرو گے؟ ماہرہ، ہم ابھی آفس میں ہیں، پلیز، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں آئی تھی اور معظم نے اسے میسج کیا پر اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ آفس سے گھر آ کر اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اسے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے۔ کیسی ہو ماہرہ؟ آفس کیوں نہیں آئی آج؟ میں نے ریزائن دے دیا، اس نے آرام سے کہا۔ کیا؟ پر کیوں اور ایسے اچانک؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے وہ لڑکی تمہارے سر پر اتنا سوار ہو گئی ہے کہ تم مجھ سے مس بیہیو کر رہے ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ زویا میرے لیے تمہارے دماغ پہ سوار ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایسے عام لڑکیوں کی طرح پیش آؤ گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، یا تو تم اسے گھر سے نکالو یا پھر ہاں، یا پھر کیا؟ ہاں، مجھے بھول جا۔ وٹ نان سینس! ابھی تم غصے میں ہو، جب تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا نا تم بات کریں گے۔ اس نے کال کاٹ دی اور غصے کا ابال اٹھ رہا تھا اس کے اندر بھی۔ اگلے چند دنوں میں یہ بات بڑھتے بڑھتے بڑوں تک جا پہنچی اور اس کا کہنا تھا کہ معظم نے ایک عام سی نوکرانی کے لیے اس سے بدتمیزی کی ہے اور وہ اس سے معافی مانگے اور زویا کو گھر سے نکال دے۔ معظم نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ نرمین آپی اور امی اور ابو کے کہنے پر اس نے اپنے رویے پر ماہرہ سے نہ چاہتے ہوئے معذرت بھی کی تھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ زویا کو گھر سے نکالا جائے۔ آخر وہ اتنی اہم کیوں ہے تمہارے لیے؟ ماہرہ نے اس سے پوچھا تھا۔ اس دن وہ دوبارہ اس سے بات کرنے آیا تھا۔ یار وہ ایک غریب لڑکی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ تمہاری خاطر میں نے اسے خود سے پڑھانا چھوڑ دیا، اسے ٹیچر لگوا دیا، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خدمت خلق کا اتنا ہی شوق ہے نا تو باقی یتیم لڑکیوں کی بھی کرو نا۔ موقع ملا تو ضرور کروں گا، لیکن ابھی اس بات کو تم ختم کرو۔ بات اب تبھی ختم ہوگی جب زویا تمہارے گھر سے باہر ہوگی۔ اور ماہرہ کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تمہیں آخر اس سے مسئلہ کیا ہے؟ تم کسی لڑکے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی کیوں؟ کون سی ہمدردی ہے اس سے؟ ہاں، تم اب میری کردار کشی کر رہی ہو؟ وہ بھڑکا۔ اگر اپنے کردار کی اتنی فکر ہے نا تو دوبارہ یہاں تب آنا جب اسے گھر سے نکال چکے ہو۔ اور معظم کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات اتنی بڑی کیوں بنتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس بات کے پیچھے وہ اس کی کردار کشی تک کر چکی تھی۔ اور سین ہوا ختم۔ برا مت مانا معظم، لیکن ماہرہ کو میں نے جتنا سمجھا ہے نا وہ ایک خود پرست اور انا پرست لڑکی ہے۔ اس سے یہ بات کبھی ہضم نہیں ہوگی کہ تم اس کی مرضی کے خلاف جاؤ۔ حالانکہ تم اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، لیکن وہ تمہارے ساتھ تو ایسا کر ہی رہی ہے۔ مستقبل میں وہ مزید ٹاکسک ہو سکتی ہے۔ یوسف نے ساری صورتحال پر سنجیدگی سے سمجھایا تھا، لیکن اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ میں کیا کروں یار؟ 1 مہینہ ہے شادی میں اور وہ رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے۔ وہ پریشان تھا۔ ان دونوں کی منگنی جتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی اس میں پورا خاندان اور حلقہ احباب مدعو تھا، اور اس کا ٹوٹنا باعث شرمندگی تھا۔ اور بات بڑھتے بڑھتے زویا تک جا پہنچی اور اس کی ماں اور وہ دونوں معظم کے والد ولی صاحب سے معافی مانگنے آئے اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں واپس جا رہی ہے تاکہ ان کی وجہ سے انہیں مزید ذلت برداشت ہی نہ کرنی پڑے۔ اور معظم نے سنا تو انہیں سختی سے گاؤں جانے سے منع کر دیا۔ میری سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ زویا کے لیے ہم ماہرہ کو تو ناراض نہیں کر سکتے نا؟ نرمین آپی نے کہا۔ بات زویا کی نہیں ہے آپی۔ ماہرہ اگر آج اپنی مرضی کروانے میں کامیاب ہو گئی تو کل وہ بار بار یہی سب دہرائے گی۔ وہ لوگوں سے میرے ملنے جلنے پر بھی اعتراض کرے گی۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے نا کہ ابھی کوئی فیصلہ ہو جائے۔ مگر انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ولی صاحب نے بیٹی کی بات کاٹ دی۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں آج ہی اس کے والد کو فون کر کے بتا دوں گا کہ زویا اور اس کی ماں کہیں نہیں جائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سی بات پر وہ لوگ رشتہ ختم کر دیں گے، جبکہ شادی کے کارڈ بھی آدھے سے زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور معظم کو بھی یقین تو تھا ہی کہ ماہرہ لاکھ سیدھی صحیح لیکن اتنی بے وقوف تو نہیں ہے۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے، یقیناً اس سے ناراض ہوگی لیکن شادی سے انکار نہیں کرے گی۔
لیکن اس کی یہ سوچ تب غلط ثابت ہوئی جب اس نے منگنی کی انگوٹھی سمیت تمام تحفے تحائف گھر بھیجوا دیے اور اس کے والد صاحب نے فون پر ہی رشتہ ختم کر دیا۔ میں جا کے بات کروں گی ان سے، ایسے تھوڑی فون پہ رشتہ ختم ہوتے ہیں۔ معظم کی ماں سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، ہم اتنے بھی گرے پڑے نہیں ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے بیٹے نے پوری کوشش کی تھی نباہ کرنے کی، لیکن وہ لوگ اس لائق ہیں ہی نہیں۔ اب ہم مزید ان کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس کے والد نے فیصلہ سنا دیا تھا اور معظم کئی دن تک بے یقینی کا شکار ہوا۔ روز سوچتا رہا کہ ماہرہ کو کال کر کے اس سے پوچھے کہ اس نے واقعی ایسا کر دیا ہے اور وہ واقعی سے زندگی سے نکال چکی ہے، لیکن پھر خاموش ہو جاتا۔ اور جب اسے مکمل یقین آ گیا کہ ہاں اب وہ واپس نہیں آئے گی اور وہ اس کی زندگی سے جا چکی ہے، تو غصے کا ایک ابال اٹھا اور اس کے اندر دل کرتا تھا کہ ماہرہ کہیں سے سامنے آئے اور اسے آگ لگا دے۔ وہ زویا کی ماں پھر گاؤں تو نہ گئی، البتہ کچھ مہینوں میں انہوں نے زویا کو رخصت کر دیا۔ لڑکا اچھا تھا، پڑھا لکھا تھا اور اسے آگے پڑھنے کی اجازت بھی دے رہا تھا۔ انہیں زویا کی ایک ملازمہ کی بیٹی ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں بھی وہ یہاں سے چلی گئی۔ اور کاش ماہرہ کچھ دن صبر تو کر لیتی، لیکن یہ سب ایسے ہی ہونا تھا اور سین ہوا ختم۔ ماہرہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، ہاں، جس نے اسے اس بری طرح سے کھو دیا تھا کہ وہ دوبارہ سنبھل ہی نہ سکا، اور اس بری طرح دھوکہ بھی اس نے دیا کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ سکا۔ حتیٰ کہ 5 سال گزر گئے اور ان 5 سالوں میں یوسف اور فیضان کی شادیاں تو ہو گئیں۔ فیضان کی 2 جڑواں بیٹیاں اور یوسف کا ایک بیٹا تھا، جبکہ خود معظم کی ماں اس کی شادی کی خواہش دل میں لیے دنیا سے چلی گئی، پر وہ نہ مانا۔ آج کل اس کے باپ نے اسے پھر سے شادی کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا اور وہ راضی نہیں تھا، اور شاید کبھی ہوتا بھی نہ، لیکن اسے ایک روز ماہرہ نظر آئی۔ وہ مال میں ایک بچی کا ہاتھ تھامے اپنے شوہر کے ساتھ فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، اور وہ اس کے شوہر کا چہرہ تو نہ دیکھ سکا، لیکن ماہرہ کا چہرہ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی رمق تک نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوش اور مطمئن تھی۔ لوگ کسی کے ساتھ اتنا برا کر کے خود کیسے خوش رہ لیتے ہیں؟ وہ بس سوچ سکا تھا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، اور ایک بہت ہی اہم فیصلہ۔ 1.5 سال پہلے اس نے ماہرہ کو دیکھا تھا اور گھر آ کر اپنے باپ کو شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ انہوں نے اگلے ماہ ہی اپنے دوست کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ 1.5 سال گزر گئے تھے، لیکن ماہرہ اس کی زندگی سے کہیں نہیں گئی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچتا کہ وہ خوش کیسے رہ رہی ہے، وہ اتنی آسانی سے آگے کیسے بڑھ گئی ہے، جبکہ خود وہ اس عمل سے ریکور نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی زندگی ایک روبوٹ کی طرح تھی۔ وہ صبح جاتا، شام کو گھر آتا، ہفتے میں ایک بار اپنے دوستوں سے ملنے بھی چلا جاتا، جو کماتا اس میں سے تھوڑا اپنے لیے رکھتا، باقی گھر میں دے دیتا۔ اپنی بیوی کی ساری ذمہ داریاں وہ پوری کرتا، اور بس اس سے زیادہ نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ایک لگی بندھی روٹین تھی اس کی۔ اس کی بیوی بھی سوال جواب نہ کرتی، نہ ہر وقت اس سے فرمائشیں کرتی رہتی، نہ ہی کوئی شکایت کرتی۔ وہ بھی کبھی اس سے کام کی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرتا۔ ساتھ دعوتوں میں چلا جاتا، عید وغیرہ پر اپنے سسرال بھی ہوا تھا، اور بس اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ اور اس کی بیوی کی ایک عادت اچھی تھی، وہ اپنے چہرے سے پتہ نہیں چلنے دیتی تھی کہ وہ اس کے رویے سے ناخوش ہے یا نہیں۔ نہ کبھی اپنے گھر والوں سے اپنا اور معظم کا ذکر کرتی، اور نہ اپنے ذاتی معاملات میں اپنے گھر والوں یا معظم کے گھر والوں کو شریک کرتی۔ اس کی طرف سے وہ مطمئن تھا۔ پھر ایک دن ماہرہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے اس سے وضاحت مانگنے۔ فیضان نے اپنے گھر پر اپنے تمام کلاس میٹس کا ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا تھا، جس میں وہ سب اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔ یوسف اور معظم بھی فیضان کی طرح میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یوسف اگرچہ ان کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، لیکن ان دونوں کے بے شمار دوستوں سے اس کی بھی بہت ہی اچھی بات چیت تھی، اسی لیے وہ بھی یہاں تھا۔ اور جب تمام مہمان آ گئے تب معظم کی نظر ماہرہ پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ فیضان کے پاس سخت غصے میں گیا۔ تم نے اسے کیوں بلایا؟ میں خود نہیں جانتا معظم، وہ حیران اور شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب تم نہیں جانتے تھے؟ یار وہ ہمارے کلاس میٹ فراز کی بیوی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، میں نے تو فراز کو اس کی وائف کے ساتھ انوائٹ کیا تھا۔ اس نے بتایا، لیکن وہ تو جانتی تھی نا کہ فیضان کے گھر میں معظم بھی ہوگا، پھر وہ کیسے آ گئی وہاں؟ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یوسف وہاں آیا اور وہ چہرے پہ سخت تپا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ فیضان نے پوچھا۔ ماہرہ ملی تھی، کہنے لگی کہ مجھے معظم سے 5 منٹ اکیلے میں بات کرنی ہے، میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ تم اس سے نہیں ملنا چاہتے، اس نے بتایا۔ اسے جا کے کہو کہ میں ملنے کو تیار ہوں، معظم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔
تم پاگل تو نہیں ہو؟ فیضان نے پوچھا۔ مجھے آج اس سے بات کرنی ہے، بلاؤ اسے اور تم دونوں بھی ساتھ ہوگے، اس نے کہا تو یوسف تعصب سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ کھانا سرو ہو چکا تھا اور تمام لوگ ہاتھوں میں ڈرنکس لیے گروپس کی صورت بکھرے ہوئے تھے، اور ایسے میں وہ اسے فرسٹ فلور پر لے آیا جہاں لاؤنج میں معظم اور فیضان پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی معظم کے پاس آئی۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ معظم نے بنا تمہید کے پوچھا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ مبارک ہو تمہیں، اس نے ایسے کہا جیسے دونوں بہت ہی پرانے دوست ہوں۔ کیا کام ہے؟ اس نے چبا چبا کر کہا۔ صرف ایک سوال پوچھنا ہے تم سے، پچھلے 6 سالوں سے میں بس یہی سوچ رہی ہوں تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وہ حیران ہوا۔ تم نے ایک عام سی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑا، اگر ایسے ہی کرنا تھا تو مجھے خود سے پرپوز کیوں کیا تھا تم نے؟ تم آج بھی مجھ پر الزام لگانے آئی ہو، پچھلے 6 سالوں میں بھی وہ لڑکی نہیں نکلی تمہارے دماغ سے، وہ تنزیہ بولا۔ تو وہ اتنی اہم تھی کہ تم نے میری بات ماننے کے بجائے اسے اہمیت دی، اور وہ بہن تھی میرے لیے۔ اس نے بات کاٹی تو وہ رکی۔ وہ میرے لیے بہنوں کی طرح تھی۔ تمہاری منگنی توڑنے کے چند ماہ بعد ہی اس نے شادی کر لی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے، اور میں نے اسے نہیں، اپنی عزت نفس کو اہمیت دی تھی۔ تم نے کردار کشی کی تھی میرے لیے، میں کیسے برداشت کرتا؟ کیا وہ جسے شوق میں آئی تھی؟ تم نے خود منگنی توڑی تھی، میں قصوروار نہیں ہوں۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ وہ بہن جیسی ہے تمہارے لیے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیوں بتاتا تمہیں؟ کیا مجھے تمہیں لکھ لکھ کر دینا تھا کہ ہر ملنے جلنے والا میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا مجھے ہر بار تمہیں وضاحت دینی پڑتی؟ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ کم از کم تمہیں تو مجھ سے وضاحت نہیں مانگنی چاہیے تھی، تمہیں تو مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا نا۔ میں نے خود پسند کیا تھا تمہیں، خود رشتہ بھیجا تھا تمہارے لیے۔ اگر کوئی اور لڑکی پسند ہوتی مجھے تو میں یہ سب کیوں کرتا؟ اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ تم پہلی اور آخری لڑکی تھی جسے میں پسند کرتا تھا، اور تم آج بھی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ اور، شاید یہ کہ آج بھی میں تمہیں ہی چاہتا ہوں، لیکن اس کی نظر دروازے پہ گئی۔ دروازے پہ کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں وہ ساکت تھا وہیں یوسف اور فیضان کے چہرے بھی ایسے سفید ہو گیا اور مانو کسی نے خون نچوڑ لیا ہو، کیونکہ دروازے پہ اس کی بیوی کھڑی تھی۔ کیا اس نے سب سنا تھا یا بس اس کا آخری جملہ سنا تھا؟ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کچھ سنا بھی ہے یا نہیں، اور اس کے چہرے پر کوئی تاثرات آئی بھی تھے تو اس نے لمحوں میں چھپا لیے تھے، کیونکہ وہ اسی کی تو ماہر تھی۔ مہمان جا رہے ہیں، آپ لوگ نیچے آ جائیں۔ وہ اطلاع دے کر رکی نہیں، اور وہ لوگ خاموشی سے نیچے آ کر مہمان جا رہے تھے، اور ماہرہ گمسم تھی، اور آج پہلی بار معظم کو اس کی فکر نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان چلے گئے، لیکن ان تینوں کو جیسے اب تک سانپ سونگھا ہوا تھا، اور تینوں ایک دوسرے کی شکلیں پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ یوسف اور فیضان کی بیویاں آپس میں محض گفتگو تھی، جبکہ اس کی بیوی تو غائب تھی۔ وہ کیا کرے گی اب؟ کیا وہ بھی اس سے وضاحت مانگے گی؟ پھر سے سب کچھ دہرایا جا رہا تھا، اور معظم کو پہلی بار اس کی فکر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرسٹ فلور کی ریلنگ سے نیچے جھانکتی دکھائی دی۔ بھابھی، یہ برتن نیچے لے آؤ، وہ فیضان کی بیوی سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں پلیز، اسے کچن میں دھیان سے رکھ دینا۔ وہ نارمل سے انداز میں سر ہلاتی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کانچ کے برتن رکھے تھے، اور وہ اسے تھامے دھیان سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کی ہیل میں اس کے دوپٹے کا پلو پھنسا، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹرے تھام رکھی تھی، اس لیے وہ سنبھل نہ سکی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور سر ماربل کی سیڑھی سے جا لگا، اور یہ سب جیسے لمحوں میں ہوا تھا۔ وہ فرش پر جیسے گری خون کی ایک نہر تھی، جس کے سر سے بہتی ہوئی پورے فرش پہ پھیلتی چلی گئی۔ اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، اور چیزیں جیسے دھندلا گئی تھی۔ وہ سب لوگ کسی ہیولے کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اور وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر نہیں کر پا رہی تھی۔ مومنہ، بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جو آخری آواز اس نے سنی تھی وہ معظم ہی کی تو تھی، اور سین ہوا ختم۔ سر پر لگی چوٹ گہری ضرور ہے، لیکن اتنی خطرناک تو نہیں کہ وہ کوما میں چلی جاتی۔ وہ یوسف کے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے جو وہ ہوش میں نہیں آ رہی؟ ایک ہفتہ ہو گیا۔ معظم نے اضطراری انداز میں کہا تو یوسف نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وجہ وہ خود ہے، وہ خود ہوش میں نہیں آنا چاہتی، اسی لیے وہ ہوش میں نہیں آ پا رہی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کوما میں جانے والے مریض اپنی جانب سے بھی کچھ کوشش کرتے ہیں، ہوش میں آنے کے لیے وہ اپنی ول پاور لگاتے ہیں۔ کوما سے باہر آنے کے لیے سب سے زیادہ مریض کی اپنی تو کوشش کام آتی ہے۔ ہم ایسے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی وائف خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ ایک ہفتے میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ ان کی جانب سے 1% بھی کوشش نہیں ہو رہی، اور ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا تھا۔ پر ایسا کیوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شاید کوئی صدمہ پہنچا ہے انہیں، یا جینے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے ان کے اندر۔
ایسا لگتا ہے کہ کسی بات نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی اور یہ بہت عرصے سے انگزائٹی کا شکار بھی تھی۔ ڈاکٹر مزید بھی کچھ بتا رہا تھا پر اس کا دماغ لفظ انگزائٹی پر ہی اٹکا ہوا تھا اور وہ اتنے عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھی، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ کب تک ہوش میں آئے گی؟ یوسف نے پوچھا۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں، مہینوں بھی، اور شاید سالوں بھی۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا تھا۔ ان سے بات کر کے وہ دونوں باہر آئے تو فیضان اسی وقت وہاں پہنچا تھا اور معظم کوریڈور میں رکھی کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا، جبکہ یوسف نے ساری باتیں فیضان کے گوش گزار کر دیں اور اس نے تعصب سے معظم کو دیکھا۔ اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہی تو اس حال میں ہے وہ، اس نے تلخ انداز میں معظم سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو فیضی؟ وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ یوسف نے اسے منع کرنا چاہا۔ تو کیوں پریشان ہے؟ مومنہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کو یہ گھر میں رکھے سامان جتنی اہمیت ہی دیتا ہے، پھر اسے کیا پرواہ وہ ہوش میں آئے یا پھر نہ آئے؟ وہ سخت غصے میں تھا اور وہ بھی 2 بیٹیوں کا باپ تھا۔ پر میں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اس نے کمزور سی دلیل دینے کی کوشش کی۔ کیا ذمہ داری پوری کی ہے؟ صرف کمانا ذمہ داری ہے؟ کبھی پوچھا اس سے کہ وہ خوش ہے بھی یا نہیں، بیمار ہے یا پریشان؟ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا اور سر جھکائے سن رہا تھا۔ اب تو اس میں شرمندہ ہونے کی بھی سکت نہ تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم میں اور ماہرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا تو معظم نے شدید صدمے سے اسے دیکھا۔ بلکہ وہ تو تم سے زیادہ بہتر تھی، کم از کم اسے تم سے شادی نہیں کرنی تھی تو صاف کہہ تو دیا۔ وہ سلوک نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ جو تم نے مومنہ کے ساتھ کیا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور یوسف اسے ٹھنڈا کر کے اس کے پیچھے گیا اور معظم وہاں اکیلا رہ گیا تھا۔ تو یہ کمایا تھا اس نے ساری زندگی، ایک سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا اصل گوا دیا تھا۔ مومنہ نے کبھی اس سے شکایت نہ کی، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا تک نہ کیا، کبھی ناراضگی بھی نہ دکھائی اسے، یا پھر معظم نے کبھی اسے اتنی اہمیت ہی نہ دی کہ وہ ناراض ہوتی، غصہ کرتی یا پھر اس سے جھگڑتی۔ اور اب وہ نہ زندوں میں تھی اور نہ ہی مردوں میں، اور سین ہوا ختم۔ ایک مومنہ، ایک معظم اور ایک ماہرہ، اسی تکون میں وہ پچھلے 1.5 سال سے جی رہا تھا، پر اب اسے یہ تکون زہر لگ رہا تھا۔ وہ نکلنا چاہتا تھا اس سے۔ مومنہ کے حادثے کو آج 10واں دن تھا اور آج 10 دن بعد پھر ماہرہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پچھتاوے، کرب، شرمندگی اور وہ سب کچھ تھا اس کے چہرے پر جو معظم نے اتنے سالوں میں اس کے چہرے پر دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن اب اسے ان سب سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی کوئی خوشی تھی، بلکہ پچھلے 10 دن سے اسے یہ بھی یاد نہیں آیا تھا کہ ماہرہ اس سے کچھ دنوں پہلے ہی ملی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ مومنہ مر رہی تھی اور وہ سامنے تھی، پر کہیں نہیں تھی۔ کیوں آئی ہو؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، پچھلے کئی روز سے میں شدید سٹریس میں ہوں، پچھتاوے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، سوچا تم سے معافی مانگ لوں تو شاید کچھ تسلی ہو جائے۔ اور وہ شرمندہ سے لہجے میں گویا ہوئی۔ کر دیا معاف، اس نے کہا تو ماہرہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں میں نے معاف کر دیا تمہیں، لیکن ایک گزارش ہے تم سے، دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے دوسری بار نقصان پہنچایا ہے اور تم جتنی مرتبہ بھی مجھ سے ملی ہو نا، اتنی مرتبہ میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ چلی جاؤ خدا کے لیے اور کبھی واپس مت آنا۔ وہ کہہ کر ماہرہ کا تاریک ہوتا چہرہ دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا اور نہ ہی پیچھے مڑ کے وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور سین ہوا ختم۔ مومنہ کے حادثے کو آج 20واں دن تھا اور شیشے کی دیوار کے اس پار وہ اس مشینوں میں جکڑی زندگی سے دور اور موت سے قریب نظر آ رہی تھی۔ وہ دن رات اسی طرح وہاں کھڑا رہتا تھا، کبھی یوسف تو کبھی فیضان اسے کہہ کر تھک جاتے، تب وہ تھوڑی دیر کے لیے چیئر پر بیٹھ جاتا۔ 20 دنوں سے وہ اپنی جاب پر نہیں گیا تھا، آفس والوں سے اسے برقرار رکھا ہوا تھا یا نکال دیا تھا، اسے کچھ خبر بھی نہ تھی۔ آج سے 11 ماہ پہلے جب اس کی سالگرہ تھی، وہ صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا اور مومنہ نے اس کے لیے ناشتہ لگایا ہوا تھا۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے جوتے پہنتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ پلیٹیں ٹیبل پر رکھتی ہوئی چونکی تھی۔ آج آفس کی طرف سے ناشتہ، اس نے بتایا۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی، مزید کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ ایسی ہی تھی۔ جوتے باندھ کر وہ کھڑا ہوا اور مومنہ کو دیکھا۔ اصل میں آفس میں جس امپلائی کا برتھ ڈے ہوتا ہے نا، اس دن آفس کی طرف سے اسے اور اس کی ٹیم کو ناشتہ دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اتنی تفصیل سے کیوں بتایا تھا۔ تو آج کس کا برتھ ڈے ہے؟ میرا۔ واقعی آج آپ کا برتھ ڈے ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس نے جواب میں ویسے سنجیدہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ مٹن کڑاہی، جلد بازی سے اس کے منہ سے نکلا۔ تو پھر آپ آج جلدی آ جائیے گا، گھر میں آپ کے لیے مٹن کڑاہی بناؤں گی، اس نے خوشی سے کہا۔ دیکھوں گا، وہ بس اتنا ہی کہتا وہ باہر نکل گیا، اور مومنہ کے لیے بھی یہ بہت تھا کہ اس نے آنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔
پھر وہ سارا دن مصروف رہی. وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی، لیکن مٹن کڑھائی تو وہ پہلی مرتبہ بنا رہی تھی. اس کے لیے اسے انٹرنیٹ سے مدد لینی پڑ رہی تھی، اور شام تک سب کچھ تیار تھا. سب تیار کر کے اس نے ٹیبل پر سجایا اور اس کا انتظار کرنے لگی. موزم کو آفس کے بعد یوسف اور فیضان اپنے ساتھ لے گئے. اس کی سالگرہ پر اس سے ڈنر لینے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی سالگرہ پر ڈنر ساتھ ہی کرتے تھے. رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ سمندر کنارے آ گئے تھے اور باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا. قریب رات 2:30 ان کی واپسی ہوئی. دروازہ کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا. یقیناً ابو اور مومنہ دونوں سو چکے تھے، اور وہ آہستہ سے جوتے اتار کے لاؤنج میں داخل ہوا. خاموشی سے سارے کام کرتے ہوئے بے ارادہ ہی اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی. وہاں پلیٹیں، روٹی کا پاٹ اور سالن کا ڈونگا سلیقے سے سیٹ رکھا تھا، اور وہ حیران ہوا. ایسا انتظام تو دعوت پر ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے گھر آنے کا کوئی ٹائم سیٹ تو نہ تھا. وہ دل چاہتا تو جلدی گھر آ جاتا، ورنہ دیر سے آتا. بھوک لگی ہوتی تو مومنہ اس سے پوچھ کے کھانا لگا دیتی، ورنہ وہ منع کر دیتا. ایسا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا پہلے. کسی نے آنا تھا کہ آج؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پھر آگے بڑھ کر ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا. یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا. مٹن کڑھائی. اور اگلے لمحے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا. آج جلدی گھر آئیے گا، میں آپ کے لیے مٹن کڑھائی بناؤں گی. اس کے کانوں میں مومنہ کی آواز گونجی. آج پہلی بار وہ بنا سوچے سمجھے مومنہ کو گھر میں ڈھونڈنے کے لیے بھاگا تھا، اور وہ کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ سو چکی تھی، اور اسے شدید افسوس ہوا تھا. اتنا بد اخلاق تو وہ کبھی رہا ہی نہیں تھا کہ حامی بھر کے بھول جائے. وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا. آج پورے دن میں ایک بار بھی اسے یاد نہیں آیا کہ مومنہ نے اسے کچھ کہا تھا. ایک بار بھی نہیں. اس نے مومنہ کو کبھی یہ اجازت دی نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال کرے کہ موسم کہاں ہے اور کتنی دیر میں آئے گا. یقیناً اس نے انتظار کیا ہوگا، اور جب وہ نہیں آیا تو وہ افسردہ ہو کر سو گئی ہوگی. کیا ہی سوچتی ہوگی وہ. اسے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، اور کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. اگلی صبح جب مومنہ کو جاگتے جاگتے بہت دیر ہو گئی اور جب وہ اٹھی تو دن کے 11 بج رہے تھے. حالانکہ وہ چھٹی کا دن تھا، لیکن وہ کبھی چھٹی کے دن بھی 9 بجے سے زیادہ نہیں سوتی تھی. اف، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ وہ سلیپر پہن کر کھڑی ہوئی اور آس پاس دیکھا. موسم کہیں نہیں تھا، اور وہ منہ پر پانی مارتی نیچے آئی تو موسم کچن میں کھڑا کچھ کر رہا تھا. کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تو موسم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا. مٹن کڑھائی گرم کر رہا ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا. کیوں؟ اس کی زبان سے پھسلا. کیا مطلب کیوں؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ کرنا ہے، اس نے جلدی سر ہلایا. تو پھر بیٹھو، یہ گرم ہو ہی گیا بس. وہ آج مومنہ کو حیران کر رہا تھا. میں نے رات کو کڑاہی چکی تھی، اتنے مزے کی تھی کہ میں پیٹ بھرا ہونے کے باوجود اچھا خاصا کھا گیا تھا. وہ یہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا، اور اتنی باتیں تو وہ کبھی کرتا ہی نہیں تھا. نان میں لے آیا ہوں، تم شروع کرو. اس نے خاموشی سے ناشتہ شروع کیا. میں کل بھول گیا تھا، ایم سوری. مومنہ کو مسلسل خاموش دیکھ کر اس نے کہا. اور اس دن مومنہ بہت خوش تھی، اتنی کہ موسم نے پہلے اسے کبھی اتنا خوش دیکھا ہی نہیں تھا. اس کے لیے یہی بہت تھا کہ موسم نے اسے اتنی بات بھی کی تھی. تو کیا اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی مومنہ کو خوش دیکھا بھی تھا؟ کبھی اس نے مومنہ سے دوبارہ اس سے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں. اور اب وہ چاہتا تھا کہ مومنہ سامنے اور وہ سے اتنی باتیں کرے. اور ایک ماہ بعد اس کی سالگرہ تو تھی. کاش میری اگلی سالگرہ پر تم میرے ساتھ ہو، اس نے دل سے دعا کی تھی. اور سین ہوا ختم. مومنہ کے حادثے کو 1 مہینہ پورا ہو گیا تھا، اور اس کا وہاں سے گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. لیکن کبھی کبھی مومنہ کے گھر والے اس کے ساتھ وہاں رک جاتے تھے، اور اسپتال میں بس ایک بندے کو ہی رکنے کی اجازت تھی. تب اسے مجبوراً گھر آنا پڑتا، اور گھر کی ایک ایک چیز اسے مومنہ کی یاد دلاتی تھی. معظم کی بس ایک ہی بری عادت تھی کہ وہ اپنی الماری کبھی بھی ڈھنگ سے سیٹ کر کے نہیں رکھتا تھا، اور مومنہ ہر دوسرے ہفتے اس کی الماری کو ٹھیک کر رہی ہوتی تھی. اسے پتہ بھی نہ چلتا تھا، اور اس کے سارے کام ہو جاتے تھے. گھر کے ہر کونے میں اسے مومنہ نظر آتی تھی، اس کی آواز سنائی دیتی تھی. اسے یاد بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ماہرہ بھی تھی. اسے فیضان سے پتہ چلا کہ وہ واپس کینیڈا چلی گئی تھی، پر اسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. وہ گھر میں داخل ہوتا اور تھکے ہوئے انداز پہ صوفے میں گر گیا. معظم. اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ولی صاحب کھڑے تھے. انہیں دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا. جی ابو؟ اس نے پوچھا، اور وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے. میں اور نرمین کل صبح کی فلائٹ سے حج کے لیے نکل رہے ہیں. تمہیں پہلے نہیں بتایا کہ تم سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی؟ پر حج میں تو بھی بہت وقت ہے. ہاں بیٹا، لیکن ہماری ٹکٹ کل ہی ہو رہی ہے. ہم تب تک وہاں عمرہ کر لیں گے، جتنے ہو سکے عمرے. مومنہ کے لیے بھی دعا کریں گے، انہوں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا. تو وہ خاموش ہو گیا. اور اگلے دن وہ دونوں اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اور نکلتے وقت اس نے ولی صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں بس ایک ہی بات کہی تھی.
ابو مومنہ کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا پلیز۔ انہوں نے اسے یقین دلایا اور پھر وہ بھی چلے گئے۔ وہ بالکل اکیلا ہو گیا اور اسی تنہائی میں اس نے خدا سے رو رو کر مومنہ کی زندگی کی دعائیں کی تھیں۔ وہ پوری پوری رات جائے نماز پر بیٹھا رہتا، زبان پر بس مومنہ کی زندگی کی ہی دعا ہوتی تھی اور اس کی دعائیں قبول ہو گئیں اور سین ہوا ختم۔ مومنہ کے حادثے کو 1 ماہ اور 3 دن ہو گئے تھے اور اس رات مومنہ کے والد نے اسے گھر جانے کو کہا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہسپتال میں رکنا چاہتے تھے۔ اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گھر آ گیا۔ صبح فجر کے وقت سے مومنہ کے والد کی کال آئی اور اسے مومنہ کے ہوش میں آنے کی خبر دے رہے تھے اور اسے لگا کہ وہ اس سے زندگی کی نوید سنا رہے ہیں اور وہ اسی لمحے سجدے میں گر گیا۔ مومنہ نے ہوش میں آنے کے بعد ایک لفظ نہ کہا اور اس کی سپیچ تھیراپی ہوتی تھی اور فزیو تھیراپی بھی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید اسے بولنے میں کچھ وقت لگے گا اور معظم کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ وہ دن بھر اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا اور وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ دیوار کو دیکھتی رہتی، پر معظم ہمت نہ ہارتا۔ یہاں تک کہ اسے ہوش میں آئے 8واں دن تھا جس دن اس نے اس سے بات کی، اور جو پہلی بات اس نے کی وہ معظم کی روح تک فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں بھی تمہیں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتا، ڈاکٹر صاحب آخری چیک اپ کر لیں پھر تمہیں ڈسچارج کر کے گھر لے جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ اپنی بیڈ کی دائیں جانب کھڑے اپنے باغ کو دیکھتی رہی اور بولی، میں اپنی امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے ایک جملے نے وہاں کھڑے ہر شخص کو حیران کیا تھا۔ میں جا سکتی ہوں نا ابو؟ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر معصومیت سے ان سے پوچھا، کیا وہ انکار کر سکتے تھے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو؟ تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے بھی کوئی اجازت لیتا ہے بھلا؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سمیٹے۔ وہ مطمئن ہوگی اور کمرے میں موجود کسی فریق نے کچھ نہ کہا اور سب اس کی صحت کے خیال سے خاموش تھے۔ بس وہ شوق تھا، یہ تو نہ سوچا تھا اس نے، یہ توقع نہ تھی اس سے۔ 1 ماہ 11 دن، پورے 1 ماہ 11 دن اس نے انتظار کیا تھا یہ سننے کے لیے۔ 1 ماہ 11 دن اس نے کتنی صبح اور کتنی ہی بے آرام راتیں یہاں گزاری تھیں۔ 1 ماہ 11 دن اس نے کوئی نماز نہ چھوڑی، کوئی تہجد ایسی نہ تھی جو نہ پڑھی ہو، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جب اس نے اس کے لیے دعا نہ کی ہو، اس کے ہوش میں آنے کی دعا۔ اور اس نے ہوش میں آنے کے بعد 1 ہفتہ زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا اور بس کسی بت کی طرح دیواروں کو تکنے میں وقت صرف کیا۔ اس نے بھی اسے حق بجانب سمجھتے ہوئے کوئی شکایت نہ کی اور 1 ہفتے بعد اس نے زبان پر لگا قفل کھولا تھا اور بولا بھی تو آخر کیا بولا؟ اس کی اصل سزا تو اب شروع ہوئی تھی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ مومنہ، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے بھتیجے کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس کا بھائی اس کے پاس آیا تھا۔ جی بھائی، یہ اپنا موبائل تو واپس لے لو۔ اس نے مومنہ کا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں بھائی، یہ اپنے پاس ہی رکھیں، ڈاکٹر نے مجھے موبائل سے دور رہنے کو کہا ہے۔ اس نے موبائل پرے کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں نے تمہارے کہنے پر 3 دن سے موبائل اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن اب میں مزید معصم بھائی کے میسیجز کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اس نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب معصم نے میسج کیا؟ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہاں مطلب بندے کے صبر کو سلام ہے، 3 دن سے میسج سین کر کے جواب نہیں دے رہا، پھر بھی میسج کیے جا رہے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خفگی سے بولی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اس موبائل کو مجھ سے دور رکھیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے مت دیں۔ اس نے مومنہ کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ حد ہو گیا بھائی، اب کیوں لائے پھر؟ وہ ناراض ہوئی۔ وہ تو مجھے لگا کہ اس سے پہلے معصم بھائی تمہارے دھوکے میں مجھے داستان لیلا مجنوں سنا دے، میں تمہیں ہی فون واپس کر دوں۔ اس بدتمیز نے کہا تو مومنہ نے کھینچ کے اسے کوشن مارا اور وہ ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں سے لے چلا گیا۔ مومنہ نے میسج کھولا، معظم کا گھنٹے پر پہلے کا میسج آیا ہوا تھا، آئی مس یو، واپس آ جاؤ، اور وہ بار بار میسج پڑھے گئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معظم نے لکھا ہے۔ پھر اگلے لمحے وہ اپنے بھائی کو آوازیں دیتی کمرے سے باہر بھاگی اور سین ہوا ختم۔ آج جمعرات کا دن تھا، وہ پہلی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا، اوپر سے مومنہ نے آج بھی اس کے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور گھر کے گیٹ پر تالا نہیں تھا، پر وہ حیران نہیں ہوا، اکثر ہی فیضان یا یوسف اس کی غیر موجودگی میں یہاں آ جایا کرتے تھے۔ جب سے مومنہ اور ابو وغیرہ گھر پر نہیں تھے اس نے ان دونوں کو عارضی طور پر گھر کی چابی دی ہوئی تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا اور اپنا بیگ صوفے پہ پھینکا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے اور انہیں بھی وہیں چھوڑ دیا۔ انگلیوں سے کنپٹیوں کو مسلتا وہ آنکھیں موندنے ہی لگا تھا جب ایک سخت آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ جوتا یہاں کیوں پھینکا؟
اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور حیرت زدہ ہو گیا۔ وہاں تو مومنہ کھڑی تھی جو سخت ناگواری سے جوتوں کو دیکھ رہی تھی، اور موسم بت بنا اسے پورے گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے، ٹھیک کرنے میں میرا سارا دن لگ گیا۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں کہتی صوفے کی چادر ٹھیک کرنے لگی، اور پھر وہ کچن میں داخل ہوئی اور ڈش میں کھانا نکالنے لگی، اور بڑبڑاہٹ جاری ہی تھی۔ کمرے تو تھے ہی بکھرے ہوئے، لیکن آپ کی الماری، استغفر اللہ، الماری تو جیسے جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس طرح کون رکھتا ہے کپڑے؟ وہ سخت تپی ہوئی تھی، اور معظم حیرت کا بت بنے کھڑا تھا، اور وہ صرف اس کی موجودگی پر حیران نہیں تھا بلکہ اس کے اس انداز پر بھی اسے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ اور وہ کھانا ٹیبل پر لگانے لگی، اور معظم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب کیا ساری رات یہیں کھڑے رہنا ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتی براہ راست اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، نہیں نہیں، وہ گڑبڑایا۔ تو پھر جائیں اور چینج کر کے واپس آئیں، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گی، آپ کا بھوک لگی ہے مجھے، 5 منٹ میں نہیں آئے تو کھانا شروع کر دوں گی میں، وہ وارن کرنے والے انداز میں کہتی واپس کچن میں چلے گئی، اور موسم تیزی سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اتنے عرصے سے جو آنسو دبا رکھے تھے سب باہر نکل آئے، اور آج سے پہلے مومنہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر کبھی اسے ایسی خوشی نہ ہوئی تھی جو آج ہوئی تھی۔ اچھا خاصا رو لینے اور دل ہلکا کر لینے کے بعد وہ تازہ دم سا نیچے آیا، اور اب وہ بہتر تھا۔ مومنہ اس کے پاس تھی اور اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ ٹیبل تک پہنچا تو پلیٹ میں کھانا نکالے پہلا لقمہ وہ لے رہی تھی۔ میں آ ہی رہا تھا بس، اس نے وضاحت دیتے ہوئے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ بتا چکی تھی نا میں آپ کو کہ مجھے بھوک لگی ہے، زیادہ انتظار نہیں کروں گی، اس نے آرام سے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں لینے آؤں مگر تم خود ہی آ گئی، اس نے بات کرنے کی غرض سے کہا۔ آپ کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے انتظار میں وہیں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی۔ آپ جتنی دیر سوچنے میں لگاتے ہیں اتنی دیر میں طارق بن زیاد اندلس فتح کر کے بھی آ گیا تھا، وہ طنزیہ بولی جبکہ موسم کہہ کر پچھتا رہا تھا، اور اب کہ اس نے خاموشی سے کھانا کھانے میں ہی عافیت جانی۔ بہت دیر خاموشی چھائی رہی، اتنی دیر کے موسم کو یہ خاموشی چبھنے لگی۔ مومنہ کا کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ موسم پھر سے بولا، کھانا اچھا تھا، میں نے تمہارے ہاتھ کے بنے کھانوں کے بہت ذائقوں کو مس کیا ہے۔ مومنہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میرے ہاتھ کے بنے کھانوں کا ذائقہ یاد ہے؟ اس نے بھامے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ "ام،" اس مسکراتے بس بات میں اس نے سر ہلایا۔ یہ کھانا میری امی نے بنایا تھا اور ساتھ بھجوایا تھا میرے، وہ سنجیدگی سے کہتی موسم کو ہکا بکا چھوڑ کر چلی گئی اور سین ہوا ختم۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا، اور وہ معمول کے مطابق کچن کے سنک میں گندے برتن ڈال رہی تھی۔ یقیناً اسے دھونے کا ارادہ رکھتی تھی اور وہ اپنی روٹین کے مطابق ہی کام کر رہی تھی۔ اگر کچھ غیر معمولی تھا تو وہ موسم خود تھا۔ پہلے وہ اس وقت اپنے آفس کے کاموں میں مصروف ہوتا یا پھر موبائل دیکھ رہا ہوتا، لیکن آج تو وہ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کچن کے کاؤنٹر پر دونوں کوہنیاں ٹکاتے ہوئے مومنہ سے پوچھا۔ بہترین، ٹکا سا جواب دیا۔ لگ بھی رہا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ لاؤ یہ برتن میں دھو دوں، تم ابھی ابھی ٹھیک ہوئی ہو نا، تمہیں اتنا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ سنک کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ بنا کسی بحث کے پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، بندہ مروتن ہی کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں آپ نہ کریں میں کر دوں گی، مگر یہ تو لگتا ہے لحاظ مروت سب میکے ہی بھول آئی ہے، وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، میں پوچھ رہا تھا کہ تم اکیلے آئی ہو، وہ جلدی سے فارم پر لکوڈ لگاتے ہوئے بولا۔ بھائی کے ساتھ آئی تھی صبح، وہ کہتے ہوئے 2 ڈش اٹھا لائی اور انہیں سنک میں ڈال دیا۔ بھائی مجھے گھر تک چھوڑنے ساتھ آئے تھے۔ تو اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا گیا، اس نے ڈش کو ملتے ہوئے پوچھا۔ اتنی بد اخلاق تو نہیں ہوں، شام کو ہی واپس نکلے ہیں حیدرآباد کے لیے، وہ کہتے ہوئے پھر سنک کے پاس آئی۔ یہ دیگچی بھی دھو دیں، امی نے اس میں کڑاہی بنا کر بھیجی تھی۔ اس نے آرام سے دیگچی بھی سنک میں ڈال دی اور موسم ضبط کر کے رہ گیا۔ تمہاری امی کی بنائی ہوئی کڑاہی ملی نہیں مجھے، وہ میں نے فریز کر دیا، 3-4 دن تک میں امی کے بنائے کھانے سے ہی کام چلاؤں گی، ابھی کھانا وغیرہ بنانے کی تو ہمت نہیں ہے مجھ میں، وہ بتاتے ہوئے 3-4 مزید برتن سنک میں ڈال گئی۔ اچھا، اس نے خود خون کے گھونٹ بھرتے ہی نہیں کہا۔ فیضان بھائی کی کال آئی تھی لینڈ لائن پر، شاید آپ کو کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کا فون بند تھا تو گھر کے نمبر پر کال کر دی۔ مزید برتن؟ کیا کہہ رہا تھا وہ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، البتہ میرے گھر آنے کا سن کر کہنے لگے کہ وہ لوگ آئیں گے سنڈے کو مجھ سے ملنے۔ ایک چمچہ رہ گیا تو اس نے وہ بھی لا کر دیا تو موسم کا ضبطی جواب دے دیے گیا۔ ایک کام کرو، گھر کے جتنے برتن اندر کہیں چھپے ہوئے ہیں نا، بلکہ آس پڑوس میں بھی جتنے برتن ہیں نا،
وہ سارے بھی لے آؤ، آج میں ساری رات بس برتن ہی دھوؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے سخت تپے ہوئے انداز میں کہا، اور جب بھی اس کے برتن ختم ہونے لگتے مومنہ کہیں سے مزید برتن لے آتی۔ میں نے کہا تھا کیا خود ہی آئے تھے برتن دھونے؟ مجال ہے جیسے فرق پڑا ہو۔ حد ہے۔ معظم نے ہاتھ دھوتے ہوئے نل بند کیا اور تولیے سے ہاتھ صاف کرنے لگا، اور مومنہ کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اچھا سنیں، آپ کو بھی کوئی کام تو نہیں ہے؟ اس نے دروازے پر رکتے ہوئے معظم سے پوچھا۔ نہیں، میں تو بالکل فری ہوں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، اور وہ خود بھی مومنہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا تو پھر ایسا کرے، میرے لیے چائے بنا دیں۔ وہ اسے حکم دینے کے بعد جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، اور وہ دانت کچکا کے ہی رہ گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ اپنی اور اس کی چائے بنا کر لاؤنج میں لے آیا، جہاں مہارانی صاحبہ صوفے پر برا جمع ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ لے میڈم، آپ کی چائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ٹیبل پر رکھ دیں۔ اس نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائے بنا ہی کہا، اور اس نے خاموشی سے کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم نے اتنے دن کیا کیا اپنی امی کے گھر پر؟ موسم نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ آرام، ایک لفظی جواب آیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا، بہت زیادہ، موسم نے کہا، مگر دوسری جانب رتی برابر اثر نہ ہوا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مومنہ، اس نے جتایا۔ 2 منٹ رک جائیں ذرا، ڈرامہ ختم ہونے ہی والا ہے، اس نے اجلت میں کہا، تو موسم کو پتنگے ہی لگ گئے۔ ادھر دو مجھے یہ ریموٹ۔ اس نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھینا اور ٹی وی بند کر دیا، اور مومنہ سکون سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کب سے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تم ہو کہ یہ فضول سا ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو، چپ کر کے میری بات سنو، اس نے روب والے انداز میں کہا، مگر اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ چائے اچھی نہیں ہوئی نا تو دوبارہ بنواؤں گی۔ بے شک بنوا لینا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سنو۔ بولیں، وہ اس کی جانب متوجہ ہو۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ام، وہ بھول گیا اسے کیا کہنا تھا۔ کچھ کہنا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں، کہنا ہے وہ تم چائے تو پیو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات شروع کیسے کی جائے۔ اچھا، وہ بیزاری سے کہتی ہوئی چائے پینے لگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ گھر کے لیے نیا فرنیچر لے لیا جائے۔ وہ کہنا تو کچھ چاہتا تھا لیکن کہہ کچھ رہا تھا، اور مومنہ نے ایسے دیکھا جیسے وہ نیم پاگل ہو گیا ہو۔ پچھلے سال ہی تو چینج کیا ہے فرنیچر، اس نے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، فرنیچر تو پچھلے سال ہی بدلا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں نیا پینٹ کروا لیتے ہیں۔ اس مرتبہ تھیم تم ڈیسائیڈ کرنا، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس بار پینٹ کی جگہ نا وال پیپر لگوا لیتے ہیں، اچھا کچھ نیا لگے گا۔ اور میں پردے وغیرہ بھی بدلوانے کا سوچ رہا ہوں، جیسی تم کلر تھیم بتاؤ گی نا ویسے پردے بھی ہوں گے۔ وہ مگن سے کہتا ہوا مومنہ کی جانب مڑا تو وہ صوفے سر ٹکائے سو چکی تھی۔ اس نے کب چائے ختم کی، ٹیبل پر کب کس وقت اس نے واپس رکھا، موسم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ بس مسکرا دیا اور سین ہوا ختم۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کوما سے واپس آنے کے بعد کیا مریض کی شخصیت یکسر تبدیل ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں میرے باپ، میں بتا تو رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا بس تبھی ہوتا ہے جب مریض کی یادداشت مکمل طور پر یا اس کا کچھ حصہ چلا جائے۔ یوسف نے اسے کوئی 1000ویں دفعہ یقین دلایا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، یا تو تم نقل کر کے MBBS میں پاس ہوئے ہو یا تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خبردار جو میری تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھایا تو وہ برا ہی مان گیا۔ فیضی، تو سمجھانا اسے، اس نے فیضان کو گفتگو میں گھسیٹا۔ اس کو آج تک اس کا باپ نہیں سمجھا سکا، میں تو پھر بھی ناچیز ہوں۔ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا فیضی بیزاری سے بولا، اور اس بحث سے تنگ آ چکا تھا، اور وہ تینوں اس وقت کانفرنس کال پر ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ مومنہ کو اس نے نیند سے جگا کر کمرے میں جانے کو کہہ دیا تھا، اور وہ بھی سوئی جاگی کیفیت میں چلتی اپنے بیڈ پر جا کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے جگری یاروں کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا تھا۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ آخر مومنہ نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ یوسف نے کئی مرتبہ کا پوچھا ہوا سوال دہرایا۔ میں میں نہیں بتا سکتا، اس نے بھی کئی مرتبہ کا جواب دہرایا۔ بس تو پھر میں کیسے مسئلہ حل کروں؟ وہ اب اس بے مقصد سی بحث سے تنگ ہی آ گیا تھا۔ یار وہ عجیب سا برتاؤ کر رہی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی، بالکل بھی نہیں۔ مطلب، فیضی نے مزید بیزاری سے کہا۔ مطلب اس نے مجھ سے بہت ہی عجیب طریقے سے بات کی ہے، یہ نہیں بتا سکا کہ اس نے مجھ سے برتن دھلوائے ہیں، چائے بنوائی ہے، اور چائے بری ہونے پر دوبارہ بنوانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ مطلب وہ چڑچڑی ہو رہی ہے، شاید دواؤں کی وجہ سے، یوسف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے چڑچڑا پن تو نہیں کیا اب تک، تو پھر کل سے وہ چڑچڑا پن بھی کریں گے انشاءاللہ، یوسف نے سخت تپے ہوئے انداز میں کہا۔ دفعی ہو جاؤ تم دونوں، وہ تنگ آ گیا اس لا حاصل گفتگو سے۔
اچھا اچھا، تم دونوں جھگڑا تو نہ کرو، ہم نا اتوار کو تمہارے گھر آتے ہیں، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ فیضان نے سلجھو انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی اور سین ہوا ختم۔ آج اس نے آفس سے چھٹی لی تھی، کل اور پرسوں ویکینڈ تھا تو ویسے ہی چھٹی تھی۔ اسی طرح اسے 3 دن کی چھٹی مل گئی تھی اور مومنہ کل ہی آئی تھی اور ابھی اس کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں تھی، اور وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا تھا اور اپنے گزشتہ تمام رویے پر معذرت بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ دیر تک سوتا رہا تھا اور مومنہ اس سے پہلے اٹھ گئی تھی، مگر اس نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ اس کی آنکھ مومنہ کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر کھلی۔ کیا ہوا؟ اس نے سوئی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صحن سے گاڑی نکال کر باہر گلی میں کھڑی کر دیں اس نے اجلت میں کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ میں صحن کی صفائی کر رہی ہوں۔ کیا؟ وہ چیخ پڑا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابھی ابھی بیماری سے اٹھی ہو اور صفائی کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ ہاں تو اور کیا کروں، اتنا گندا صحن ہو رہا تھا، اوپر سے سارے پودے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ آپ جلدی سے گاڑی باہر نکالیں، مجھے مزید صفائی کروانی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، جتنی صفائی کر لی نا اتنی بہت ہے، میں جاگ رہا ہوتا تو یہ بھی نہ کرنے دیتا تمہیں۔ جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اور وہ واپس سو گیا۔ آپ گاڑی ہٹا رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے کر لوں گی میں صفائی، آپ گاڑی نکالیں باہر۔ اس نے ضد کی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ نہ کرو، بلکہ تم بھی سو جاؤ جا کر، اس نے تکیے میں سے منہ نکال کر کہا۔ گاڑی نکال دیں باہر پھر سو جائیے گا۔ بے شک وہ بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں تو نہیں نکال رہا، جاؤ جا کر خود نکال لو، موسم نے کہتے ہوئے تکیہ واپس چہرے پہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ موسم کو پتا تھا کہ وہ خود سے گاڑی نکالنے کی جرات کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ اسے گاڑی چلانا تو دور، سٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی تھی۔ اسے کام سے باز رکھنے کا یہی طریقہ تھا، اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار آواز آئی اور موسم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ وہ پریشان سے اٹھتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا باہر جھانکا، اس کے مانو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری گاڑی! اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اگلے لمحے وہ بھاگتا ہوا صحن میں آیا جہاں مومنہ گاڑی کے باہر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ یہ کیا کیا؟ وہ سخت صدماتی کیفیت میں بولا اور گاڑی صحن میں بنی کیاری سے جا ٹکرائی تھی، اور اب گاڑی اور کیاری دونوں ہی شدید زخمی ہو چکی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا؟ یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا؟ مطلب کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تو بس گاڑی باہر نکال رہی تھی۔ جب چلانی نہیں آتی تو نکال کیوں رہی تھی؟ آپ نے تو کہا تھا، اور یہ سب آپ ہی کی غلطی ہے، بجائے مجھے سوری کہنے کے آپ الٹا مجھ پہ چلا رہے ہیں۔ اور اچانک تیز لہجے میں بولی تو موسم ہکا بکا رہ گیا۔ ارے میں کیوں سوری کہوں، کیونکہ سارا قصور تو آپ کا ہے۔ میرا قصور؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، آپ کا۔ دیکھو، گاڑی تم نے ماری، کیاری تم نے توڑی، اور غلطی میری ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کا قصور ہے کیا آخر۔ ہاں، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیچے آ کر گاڑی باہر نکال دیں تب آپ کے لیے سونا زیادہ اہم تھا نا۔ اگر آپ خود سے گاڑی باہر نکال دیتے تو مجھے یہ تو نہ کرنا پڑتا، اور نہ ہی گاڑی اور کیاری کا نقصان ہوتا۔ پر میں تو… اب گاڑی بھی خود بنوائیں اور کیاری بھی، اچھا ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ہم؟ یہ ہو کیا ہے اس کو؟ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ کل سے چڑچڑا پن بھی کریں گی انشاءاللہ، یوسف کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ لعنت ہے تمہاری کالی زبان پر۔ وہ اس پر غائبانہ لعنت بھیجتا ہوا میکینک کو کال ملانے لگا، اور میکینک کو کال کرنے کے بعد اس نے دوسری کال فیضان کو ملائی۔ یوسف منحوس سے بات کرنے کا اس وقت اس کا موڈ نہیں تھا۔ ویلکم ٹو کلب برو۔ ساری بات سننے کے بعد فیضی دل کھول کر ہنسا تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جا کر اسے سوری کہہ تو غلطی تمہاری ہی ہے نا، فیضان نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ ہیں؟ میری غلطی کیسے ہوگی؟ آخر میں نے تو بتایا تو تھا۔ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو فیضی نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں ہاں، ایسا تو تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اگر بیگم نے کہہ دیا کہ غلطی آپ کی ہے تو بس پھر بنا چوں چرا کے مان لیں کہ آپ ہی کی ہے۔ ہیں؟ پر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ دیکھو، کیوں کا سوال نہیں اٹھتا، سوری کہنا ہے تو کہنا ہے، ورنہ آگے جو ہوگا نا وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے آگے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور مومنہ کے تیور تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ وہ میں تمہیں پھر کبھی سمجھاؤں گا، فی الحال میری ایک بات غور سے سن لو، بلکہ پلو سے باندھ دو۔ موسم نے اپنا نادیدہ پلو تلاشا۔
جب مومنہ کہے کہ غلطی تمہاری ہے تو اسے غلطی سے بھی یہ نہ کہنا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے. سر جھکائے اچھے شوہروں کی طرح کہنا کہ ہاں میں ہی غلط ہوں. ابھی 2 دن تم نے گھر پر ہی رہنا ہے نا، باقی تم تو خود ہی سمجھدار ہو. اس نے کہتے فون کاٹ دیا اور معظم ماتھا پیٹ کر رہ گیا اور سین ہوا ختم. فیضان سے بات کر کے وہ اندر آیا تو مومنہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی. ارے تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ تو کیا رات کا کھانا کھاؤں؟ تڑخ جواب آیا تھا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم کیوں بنا رہی ہو، میں بنا لیتا نا. نہ بھائی، رات کو آپ کے ہاتھ کی بد ذائقہ چائے پینے کے بعد ہی میں نے توبہ کر لیا کہ آپ سے کچھ بھی بناؤ. اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ فل ہو گیا. تو لاؤ میں کچھ مدد ہی کروا دوں تمہاری. اس نے دل ہی دل میں اپنی ڈٹھائی اور ہمت کو داد دی. مثلاً کیا مدد کر سکتے ہیں آپ میری؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے پوری کی پوری اس کی جانب متوجہ ہوئی. جو تم کہو. اس نے زبردستی دانت نکالے. گاڑی نکالنے کا کہا تھا وہ تو آپ سے ہوئی نہیں. وہ اتنی منہ پھٹ تو کبھی بھی نہیں تھی. میں مانتا ہوں کہ گاڑی والے معاملے میں میری غلطی تھی، میں معذرت کرتا ہوں. فیضان کا پڑھایا ہوا سبق اس کو ازبر ہو چکا تھا. اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا اور پیاز ٹماٹر کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی. اس سے باریک باریک کاٹنے، آملیٹ میں ڈالنے. اس نے سنجیدگی سے کہا تو موسم نے آنکھیں پھاڑ کر پلیٹ کو دیکھا. اس نے آج سے پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا. واقعی میں کاٹوں؟ اس نے تصدیق چاہی. ہاں ذرا جلدی کیجیے گا. پر میں نے تو مروتن کہا تھا. وہ منمنایا پر مومنہ سنی انسنی کرتی ہوئی چولہے کی جانب مڑ گئی. یہ نہیں کہ کہہ دیتی نہیں نہیں رہنے دیں میں کر دوں گی، الٹا مجھ سے ہی کام کروا رہی ہے. لحاظ مروت سب بھول گئی ہے. وہ پیاز چھیلتے ہوئے ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا اور دوسری جانب پراٹھے بیلتی مومنہ اس کی واضح بڑبڑاہٹ پر مسکرا کر رہ گئی اور سین ہوا ختم. آپ نے اپنی الماری کا حال دیکھا؟ ناشتے کے دوران مومنہ نے اس سے پوچھا. کیوں، کیا ہوا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. کیا ہوا؟ ہاں. اس نے بھویں اچکائی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی چیزیں پسند نہیں آتی. مطلب حالات دیکھیں اپنی الماری کے، دروازہ کھولو تو کپڑے قدموں میں آ کر گرتے ہیں. حد ہوتی ہے ویسے. وہ سخت ناگواری سے کہہ رہی تھی. تو میں جان کر تو نہیں کرتا، بس ایک الماری ہی ایسی چیز ہے جو مجھ سے ہر 2 دن بعد خراب ہو جاتی ہے. میں کیا کروں؟ اس نے لاچاری سے کہا تو مومنہ نے تعصب سے اسے دیکھا. آئندہ جو بھی کپڑے چاہیے ہو نا مجھ سے کہہ دیجیے گا، میں نکال دیا کروں گی. دوبارہ الماری کو ہاتھ لگانے کی نا ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو بتاؤ مومنہ، اس نے پرسوش انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. آج زندگی میں پہلی بار مومنہ نے اس کی زبان سے اپنا نک نیم سنا تھا، مونا، اور اسے اچھا لگا. جی؟ تمہیں شروع سے ہی او سی ڈی تھا یا سر پہ چوٹ لگنے کے بعد ہوا ہے؟ پوچھا اس نے سنجیدگی سے تھا لیکن آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی. صفائی نصفی مان ہے، اسے او سی ڈی نہیں کہتے. اس نے برا سا منہ بنا کر کہا. اچھا ایک اور بات بھی بتا دو. اس نے آملیٹ کا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا. مومنہ کو تنگ کرنے میں اب اسے مزہ آنے لگا تھا. تو میرے میسیجز کو دیکھ کر نظر انداز کیوں کر دیتی تھی؟ کون سے میسیجز؟ مومنہ نے ناسمجھی سے دیکھا. ارے وہی جو میں تمہیں روز بھیجا کرتا تھا جب تم اپنے میکے میں تھی. اچھا وہ گڈ مارننگ اور اللہ حافظ والے میسیجز؟ اس نے جیسے یاد کرتے ہوئے پوچھا. ہاں وہی. ایک کا بھی جواب نہیں دیا تم نے؟ اس نے شکایتی انداز میں کہا. ہاں تو کیسے دیتی؟ میرا موبائل تو بھائی کے پاس تھا، انہیں ہی ریسیو ہوئے تھے نا سارے میسیجز. اس نے معصومیت سے کہا جبکہ دوسری جانب معظم کے گلے میں پھندا لگا تھا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا. پانی؟ مومنہ نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جیسے وہ فٹافٹ پی گیا. کیا ہوا تھا اچانک سے؟ اس نے انجان بننے کی انتہا کر دی. انکشاف، معظم نے صدمے کسی حالت میں کہا. مطلب؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں. مطلب کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا موبائل تمہارے بھائی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا. میں نے دیا تھا انہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ موبائل سے دور رہو تو میں نے وہ بھائی کو دے دیا کہ میرے پاس رہے گا تو میں کسی نہ کسی بہانے اسے استعمال کرتی رہوں گی، اس لیے بھائی کو دے دیا تھا کچھ دن. اس نے ایسے بتایا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تمہارا بھائی سارے میسیجز سین کرتا؟ ارے میں کہتا ہوں کہ کوئی اخلاق، شرم و حیا نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے سخت تپے ہوئے کہا. اب تو ہو گیا نا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں اب آپ ناشتہ کریں، ختم کریں. اس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو موسم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کانٹا واپس اٹھا لیا اور یہ میسج والی بات ہضم کرنے میں اسے وقت درکار تھا. وہ بیچارہ سمجھتا رہا کہ مومنہ اس کے میسج دیکھتی ہے، لیکن یہاں تو ساری داستان سارے صاحب کے پاس پہنچ رہی تھی. اسے رہ رہ کر چھوٹے چھوٹے ہارٹ اٹیک آ رہے تھے، ورنہ وہ ضرور دیکھ لیتا کہ مومنہ ہنسی روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی اور سین ہوا ختم. آج کا دن اس نے مومنہ کے ساتھ گزارنے کا سوچ رکھا تھا اور ناشتے کے بعد مومنہ نے ملازم سے گھر کی صفائی وغیرہ کروائی. کھانا اس کو بنانا نہیں تھا کہ اس کی امی نے 3-4 دنوں کا کھانا ساتھ بھیج دیا تھا.
دوپہر کو جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو معظم نے ٹی وی پر کوئی شو لگا دیا اور مومنہ بھی وہیں آ گئی۔ یہ شو اچھا ہے نا ویسے؟ معظم نے ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بولی، پتہ ہے یہ ہوسٹ مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی گریسفل سی عورت ہے۔ اس نے زور و شور سے تعریف کی اور کے نکھیوں سے مومنہ کو دیکھا۔ ہوگی، تم دیکھو تو ذرا کتنی ٹیلنٹڈ اور… اٹھے یہاں سے، مومنہ اس کی بات کاٹتے ہوئے جانے کی بولی۔ کیا ہوا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھیں جلدی، وہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تو معظم بھی کھڑا ہونا پڑا اس کو۔ پر کچھ بتاؤ بھی، یہ کیا ہے؟ اس نے ایک جانب رکھی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ناٹ اگین، وہ بیزاری سے بولتے ہوئے دوبارہ بیٹھنے لگا۔ خبردار کتابیں جگہ پر رکھیں ورنہ آپ تو نہیں بیٹھ سکتے، اس نے وارن کرنے والے انداز میں کہا، اور معظم کو اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کے لیے کچھ پرانی کتابوں کی ضرورت پیش آ گئی تھی جنہیں ڈھونڈنے کے لیے اس نے مزید 50 کتابوں کا انبار لگا دیا تھا اور استعمال کرنے کے بعد ٹیبل پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ یار کچھ دیر تو آرام کرنے تو، ابھی میکینک کو فارغ کیا، تھوڑی دیر میں مستری بھی آ جائے گا، پھر کیاری بنانے کے لیے اس کے ساتھ بھی لگنا ہے۔ وہ منمنایا۔ پہلے چیزیں جگہ پر رکھ دیا کریں نا، تو ایسے نہ چلیں اٹھیں اور جگہ پر رکھیں سے، اس نے باقاعدہ کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا، اور پھر اس نے تمام کتابیں ایک ساتھ اٹھائیں اور انہیں ریک میں ٹھونس دیا۔ ارے ارے، یہ کیا کی ہے؟ کتابوں کی اس توہین پر وہ چیخ اٹھی۔ رکھ تو دی، اس طرح رکھتے ہیں؟ اچھا تو اور کس طرح رکھتے ہیں؟ جس طرح باقی کتابیں رکھی ہیں، سیٹ کر کے۔ اف، ایسے یاد رکھیں، ایسے یا ویسے رکھیں، کیا ہی فرق پڑتا ہے مونا؟ وہ بیزار ہوا۔ فرق پڑتا ہے، یہ ساری کتابیں جس طرح رکھی ہیں نا، آپ نے تھوڑی دیر میں زمین پر گری ہوئی ہوں گی۔ نہیں ہوں گی، وہ آرام سے بولا۔ میں کہہ رہی ہوں نا یہ گر جائیں گی۔ نہیں گریں گی، وہ کہتے ہوئے وہاں سے ہٹا اور جیسے وہ پیچھے مڑا، ایک جھٹکے سے ساری کتابیں زمین بوس ہو گئیں، اور اس نے پہلے کتابوں کو دیکھا، پھر سر کھجاتے ہوئے خود کو اور غصے سے گھورتی مومنہ کو۔ میں سیٹ کر دیتا ہوں، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ آپ بہت نکمے ہیں، اس نے بس اتنے ہی کہنے پر اتفاق کیا اور جھک کر اس کے ساتھ کتابیں سمیٹنے لگی، اور سین ہوا ختم۔ ہفتے کا دن مومنہ سے کھٹ پٹ میں کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو مستری سے کیاری بنواتے ہوئے اس کی اور مومنہ کی کافی طویل بحث ہوئی، اور بالآخر ہوا ویسا ہی جیسے مومنہ نے کہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اور ایک تو آج فیضی لوگوں نے آنا تھا، اور اوپر سے مومنہ کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا، جس کی وجہ سے اسے کچھ دیر معلوم ہوئی جب وہ خوشی خوشی اس کے پاس آئی۔ سنیں؟ جی سنائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کھانے میں کیا بناؤ؟ جو دل کرے بنا لو۔ ارے نہیں، آج میں آپ کی پسند کا بناؤں گی، تو جو آپ کو پسند ہے وہ بتائیں۔ کیوں، آج کوئی خاص بات ہے؟ آج سے پہلے مومنہ نے اس سے پوچھ کر کھانا نہیں بنایا تھا، اس لیے وہ تھوڑا حیران تھا۔ آپ کو نہیں یاد؟ وہ جس سے حیران ہوا۔ کیا؟ ارے آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا، اس نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، وہ حیران ہوا کہ مومنہ کو اس کی سالگرہ یاد تھی۔ چلیں اب تو یاد آ گیا نا، اب بتائیں کہ کیا بناؤں کھانے میں، جو تمہیں اچھا لگے۔ بھائی آپ اپنی پسند کا بتائیں نا، وہ ضد پر تھی۔ چھوڑو یار، پکانے وغیرہ کو ہم باہر سے آرڈر کر لیں گے، اس نے فراخ دلی سے مشورہ دیا، اسے شدید مہنگا پڑنے والا تھا۔ مومنہ نے ایک نظر سنجیدگی سے دیکھا اور پھر کہا ٹھیک ہے۔ رکو ایک منٹ، وہ اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے مومنہ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نہیں معلوم کہ کیا غلط ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ جائیں اور باہر سے کھانا آرڈر کر دیں، وہ کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ کے وہ ٹی وی آن کر لیا۔ وہ تو میں کر لوں گا، پر ابھی کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں کریں، بلکہ اب سے ساری زندگی نا باہر کا کھانا ہی کھائیے گا، وہ غصے سے کہتی ہوئی ٹی وی کی جانب دیکھنے لگی۔ ارے وہ تو میں نے اس لیے کہا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، بلا وجہ اتنی محنت کرو گی تو باہر سے ہی منگوا لیتے ہیں۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے اس کے برابر بیٹھا تھا، مگر بیگم صاحبہ کچھ سننے کے لیے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہوں میں بیمار۔ ہاں اس طرح فارغ بیٹھ کر ضرور ہو جاؤں گی۔ اور معظم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اچھا واقعی تم فارغ بیٹھتی ہو؟ کچھ دن تو آرام کر لو نا، اس نے نجاز سے کہا۔ یہ کہیں کہ آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے باہر کے کھانے کو آرڈر کیا ہے نا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا، پر میں نے تو تمہارے لیے ہی کہا تھا۔ جھوٹ نہ کہیں، سچ تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں پسند میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، ورنہ میں اتنے پیار سے آپ کے لیے کھانے بنانے جا رہی تھی، بجائے خوش ہونے کے آپ نے منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ نہ میں بناؤں، باہر سے منگوا لوں گا۔ اور وہ آنکھ میں موٹی موٹی آنسو بھر کر بولی تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اتنی گرمی ہے مونا، کیسے کرو گی تم کچن میں کام؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے بھی گرمیاں آتی رہی ہیں، میں پہلے بھی کرتی تھی اور اب بھی کر لوں گی۔ آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا ہے، بس اصل بات یہی ہے۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا یار، آئی ایم سوری۔ نہیں سننی آپ کی سوری، جائیں آپ باہر کا ہی کھانا کھائیں، وہ سوسو کرتے ہوئے بولی۔ اچھا دیکھو، اور پھر معظم کو 1 گھنٹہ لگا اسے منانے میں، یہاں تک کہ وہ اسی بات پہ راضی ہوئی کہ وہ معظم کے پسند کا ہی کھانا بنائے گی۔ اب بتائیں تو صحیح کہ کیا بناؤں؟ پہلے ہی آپ نے میرا اتنا وقت برباد کر دیا۔
मूड ठीक होने के बाद उसने पूछा तो मौसम सोच में पड़ गया। याद है मेरी पिछली सालगिरह पे तुमने मेरे लिए मटन कढ़ाई बनाई थी? मौसम को अचानक ही याद आया। हाँ, और आपने खाना भी गवारा नहीं की थी। उस बेचारी ने अपने दुख उसे याद आए थे। अगले दिन खाई थी नाश्ते पर, बल्कि तुम्हें भी गर्म करके दी थी, उसने याद करवाया। अच्छा, तो फिर अब क्या करना है? तो तुम वही बना दो ना, मौसम ने फरमाइश की तो वो खुश हो गई और अजीब ही धूप छाँव सा मिजाज हो गया था उसका आजकल। मैं अभी बनाती हूँ, वो कहते हुए किचन की तरफ भागी और मौसम मुस्कुरा कर रह गया। आधा घंटा भी ना गुजरा था जब वो सख्त तपी हुई वापस आई। क्या हुआ? मौसम ने उसका अंगार चेहरा देखकर हैरत से पूछा। क्या हुआ? हाँ, गर्मी देखी है आपने? किचन में जाकर खड़े हो ना एक मर्तबा, इस शदीद गर्मी में आपने मुझे मटन कढ़ाई बनाने किचन में ही खड़ा कर दिया। और मौसम हक्का बक्का रह गया। अब उसमें उसका क्या कसूर था आखिर? अरे तुमने तो कहा था, हैरत से बोला। मैंने कहा था कि आप मुझसे मटन कढ़ाई बनवाए, वो उससे भी ज्यादा हैरत से बोली। तो इतनी देर तुमने मुझसे यहाँ किस बात पे बहस की थी? वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि हर बार गलती उससे कैसे हो जाती है। मैंने कहा था कि अपनी पसंद का खाना बताएं, ये तो नहीं कहा था कि मटन कढ़ाई बनाने को कहें। हाँ, तो अब जो पसंद होगा वही बताऊंगा ना, और मैंने कहा भी था कि इतनी गर्मी है बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। फिर वही बात, अगर गर्मी का इतनी एहसास है तो मेरा दिल रखने के लिए कोई आसान सा खाना बता देते ना, पास्ता कह देते। लेकिन नहीं, या तो बाहर से ले आऊंगा या मटन कढ़ाई बनाओ। म्याना रवि तो इख्तियार ही नहीं करनी आपने। वो दर्श देने वाले अंदाज में बोली तो मौसम ने सर हाथों में गिरा लिया और मोमना पाँव टपटकती हुई वहां से चली गई। या अल्लाह, क्या हो गया इस औरत को? बेचारा बस सर ही पीट सकता था। सुबह ही करके रह के और कुछ ही देर में किचन से आती आवाज़ों ने इस बात का सबूत दे दिया था कि मुहतरमा दोबारा खाना बनाने जा चुकी हैं, लिहाजा उसने दोबारा उसे छेड़ना मुनासिब न समझा और सीन हुआ ख़त्म। फैजी का कहना किसी तौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और यूसुफ भी अपनी हंसी छुपाने के चक्करों में नाकाम हो रहा था, जबकि मौसम संजीदगी से उन दोनों को ही घूर रहा था और दोनों के बच्चे पास ही खेलने में मसरूफ थे और तीनों की बेगमार डिनर टेबल को लगा रही थी और ऐसे मौसम ने पिछले 4 दिनों की सारी रुदात उनके गोश गुजार कर दी। हो गया तुम दोनों का? उसने दांत कुचकुचाते हुए कहा। तो भाई तू हमसे क्या चाहता है आखिर? फैजी से हंसते हुए पूछा। आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि वैसा क्यों कर रही है? उसने यूसुफ से पूछा कि शायद कोई वजह पता चली जाए। बीवियां ना ऐसी होती हैं, तुम खा मखा इतने परेशान हो रहे हो, समझा इसे यूसुफ। फैजान ने पहले मौसम को फिर यूसुफ को मुखातब करते हुए कहा। ये नहीं समझेगा क्योंकि इसका पाला पहली बार बीवी नामी मखलूक से पड़ा है, उसने भी हंसते हुए कहा। यार तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है, पहले तो वो ऐसी नहीं थी ना। वो अब भी परेशान था और उसे यकीन नहीं था कि मोमना इस तरह का रवैया रखेगी। कहीं ना कहीं उसकी बीमारी का शायद हाथ था। देखो, पहले तुमने कभी उसे घर में पड़े सामान से ज्यादा अहमियत नहीं दी। यूसुफ ने संजीदगी से पूछा तो वो खामोश हुआ। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन मंतक की बात है, पहले वो तुम्हें अपना समझती ही नहीं थी, इसलिए न लड़ती न झगड़ती थी और ना ही नखरे करती थी। तुमने एहसास ही नहीं दिलाया था कि वो भी अब तुम्हारे लिए अहम है, उसने समझाया। तो अब मौसम ने मजीद तसल्ली चाही। तो अब ये कि वो तुम्हें अपना समझती है, इसलिए उसका गुस्सा, नखरा, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा सब तुम्हारे लिए है, उसने कहा तो उसके दिल से मानो कोई बोझ उतर गया था। हाँ मेरी जान, यूसुफ ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। लेकिन एक बात तो सोचो, फैजान ने अचानक ही कहा तो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हमारे भाई ने बर्तन धोए, घर की सफाई की, चाय बनाई, ऑमलेट बनाया, बस कपड़े धोने बाकी हैं। वो शरारत से बोला तो मौसम ने खींच कर उसे क्वेश्चन मारा, जिसे उसने हंसते हुए कैच कर लिया था और अब यूसुफ और फैजी दोनों ही हंसते जा रहे थे और बेचारा दांत पीस के रह गया। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया था। आज कितने अरसे बाद मुनज़्ज़म दिल से खुश लग रहा था और बात पर वो हंसता था और फैजान ने अलग महफिल को गश्ते ज़ोफ़रान बना रखा था। यूसुफ ने चुपके चुपके उसके हमेशा ऐसे ही खुश रहने की कई ढेरों दुआएं कर डाली, वरना माहिरा वाले वाक़ये के बाद से उसने खुश रहना तो छोड़ ही दिया था। मोमिना तो अलग प्यारी लग ही रही थी, मुस्कान उसके चेहरे से जुदा ना होती थी। और खाने के बाद मोमना केक ले आई जो उसने ऑर्डर करवाया था, और मुअस्सम जो कभी केक ना काटता था, जिसने मोमना के कहने पर केक काटा और केक काट कर उसने एक छोटा सा पीस मोमना को खिलाया। और ये मंजर फैजी ने अपने कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया और सीन हुआ ख़त्म। खैर दिन गुजरते गए, मोमना की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती चली गई और मौसम भी बहुत बदल गया था। वो घर आते ही सबसे पहले मोमना से उसका हाल अहवाल पूछा करता था। शदीद ज़रूरत के अलावा कभी कभी घर आने के बाद ऑफिस का काम भी नहीं करता था, उसके साथ मिलकर खाना खाता था, टेबल सेट करता था और कभी कभार उसके लिए चाय भी बना देता था। जिस दिन उसकी छुट्टी होती उस दिन वो दोनों साथ में कोई मूवी भी देखते और कभी वो और मोमिना ऐसे ही ड्राइव पे भी चला जाया करते थे। तो कभी वो उसे शॉपिंग पर ले जाता, जहां से वापस आने के बाद मोमिना को याद आता उसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी थी, लेकिन मौसम की जल्दी जल्दी
کہ شور مچانے کی وجہ سے وہ رہ گئی، اور پھر نئے سرے سے لڑائی کا آغاز ہو جاتا تھا کہ غلطی آخر میں معظم کو ہی تسلیم کرنی پڑتی ہے، اور چاہے غلطی اس کی ہو بھی یا نہیں۔ حج کا دن بھی آ گیا اور بقر عید بھی مومنہ نے اس نے معظم کا گفٹ کیا ہوا سوٹ پہنا تھا، اور پورا دن بیچارے معظم نے اس کے ساتھ مل کے گوشت دھویا، گوشت کے حصے الگ الگ کیے، اور پھر گھر میں رکھے جانے والے حصے کو مزید تقسیم کر کے الگ الگ تھیلیوں میں رکھا، اور کلیجی بنانے میں اس کی مدد کی، اور آخر میں دونوں نے مل کے پورا کچن دھویا۔ ان تمام کاموں کے درمیان وہ مومنہ کی سوٹ کی تعریف کرنا نہیں بھولا تھا، اور صرف سوٹ کی، مومنہ کی نہیں، اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا تھا جو کہ بالآخر اس وعدے پہ ختم ہوئی تھی کہ اگلے دن دونوں حیدرآباد مومنہ کے میکے جائیں گے، اور عید کے چوتھے دن ان کی واپسی ہوگی، کیونکہ اسی روز رات کو معظم کے ابا اور نرمین آپی نے حج سے واپس آنا تھا۔ مومنہ بہت خوش تھی کیونکہ 2 سالوں میں پہلی بار معظم اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کے گھر رک رہا تھا، اور وہاں اس کی اتنی آؤ بھگت کی گئی کہ معظم شرمندہ ہو جاتا کہ اور اس کی اتنی اہمیت پر مومنہ بیشتاب کھا کے رہ جاتی، کیونکہ مجال ہے جو اس کے گھر والوں کی یادوں کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہے۔ نہ جی، ان کو تو بس اکلوتے داماد کی فکر تھی۔ عید کے چوتھے دن ان دونوں کی واپسی ہوئی تو سسرال والوں نے بہت سارے تحفے تحائف دے کر انہیں رخصت کیا۔ واپسی پر معظم نے سوچ لیا تھا کہ نہ صرف مومنہ سے بلکہ اس کے گھر والوں سے بھی گزشتہ رویے کی تلافی اس پر فرض ہے۔ وہ دن خاصا مصروف گزرا تھا، اور ایک تو آفس سے چھٹی لینے کی وجہ سے اسے گھر سے کام کرنا پڑ رہا تھا، اوپر سے مومنہ کسی نہ کسی کام سے ہر تھوڑی دیر بعد سے آواز دیتی اور وہیں پہنچ جاتی، جس پہ وہ سخت جھنجھلا جاتا اور سامنے والے کو پرواہ ہی کب تھی۔ رات کو ابا اور نرمین آپی کی واپسی ہو گئی، ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ نرمین آپی تو مومنہ کو صحیح سلامت دیکھ کر اپنے اندر کے آنسو کو قابو ہی نہ رکھ پائی، اور ابا بیٹے اور بہو کے ساتھ دیکھ کر وہ خوش تھے، اور کھانے کے بعد نرمین آپی لاکھ اصرار کے باوجود بھی اپنے گھر چلی گئی تھی کہ انہیں بھی اپنے بچے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ ابا سونے چلے گئے تو 2 کپ چائے بنا کر مومنہ کے پاس وہ چلا آیا۔ یہ لو، اس نے کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آخر کار آپ اچھی چائے بنانا سیکھ ہی گئے ہیں۔ اس نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اپنے انداز میں تعریف کی، جسے معظم نے منہ بناتے ہوئے قبول کر لیا۔ تم سے کچھ کہنا تھا، اس نے اچانک ہی کہا۔ کہ میں آج اچھی لگ رہی تھی؟ مومنہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ اچھی تو تم ہمیشہ ہی لگتی ہو، مگر آج میں تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری تعریف نہیں کی صبح سے، اس لیے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہوں۔ معظم نے اسے گھورا۔ اچھا اچھا، اب نہیں بولتی، اس نے جلدی سے اچھے بچوں کی طرح کہا۔ مجھے اپنے گزشتہ تمام رویے پر تم سے معافی مانگنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہو۔ کیا میں نے کبھی کوئی شکایت کی؟ نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے، جانتی ہوں تم سے پہلے میری زندگی میں ایک ماہرہ تھی، میں اس کے بارے میں نہیں سننا چاہتی، اس نے معظم کی بات کاٹ دی۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب لکیر پیٹنے کا کیا ہی فائدہ، ہمیں اب آگے کا سوچنا ہوگا۔ اور وہ حیران ہوا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے تمہیں کتنا زیادہ تنگ کیا، تو میں نے بدلہ لے تو، روانی میں کہتی مومنہ زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا کیا کیا؟ معظم جھٹکے سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ کون سے بدلے کی بات کر رہی ہو؟ معظم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اب آپ نے 1 سال تک مجھے اتنی تکالیف پہنچائی ہیں، تھوڑا سا حق تو میرا بھی تھا نا، اس معصومیت سے اس نے کہا۔ تو وہ سارے کام تم نے جان بوجھ کر کروائے تھے، اور بہانے سے مجھے سے تم نے معافیاں بھی منگوائی تھی، اس نے پوچھا تو مومنہ نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ شرم نہیں آتی نا تمہیں؟ اس نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ اچھا چلو، ساری باتیں آج ہی ختم کرتے ہیں، آئندہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، معظم نے کہا۔ آپ مجھ سے نہیں لڑیں گے، میں تو لڑ سکتی ہوں، مومنہ انتسی کی جیسے اس نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں مجھ سے جو شکایت ہوگی نا، کہہ دیا کرو، دل میں نہیں رکھوں گی، اور شکایت نہ کروں تو بدلے میں آپ سے گھر کے کام کروا لیا کروں۔ پھر سے نظر انداز۔ اور میں آئندہ اپنی ساری پریشانیاں تم سے شیئر کروں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی، میرا موڈ ہوا تو سن لیا کروں گی۔ تم انسان کب بنو گی؟ بالآخر اس نے تنگ آ کر کہا۔ بن جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ حکم دیجیے، معظم نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ آج کے بعد آپ روز آفس سے واپسی پر نا میرے لیے آئس کریم لیتے ہوئے آیا کریں گے، وہ بھی پستہ فلیور میں۔ ڈن۔ اب دوستی کر لیں، اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جسے مومنہ نے تھام لیا، اور دونوں اچھے بچوں نے ایک دوسرے سے دوستی کر لی، اور سین ہوا ختم۔ بہت سال گزر گئے ہیں، لیکن مومنہ اور معظم کے حالات ایک ہی جیسے ہیں، دونوں میں آج بھی کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے۔ اتنے سالوں میں معظم کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی کو حقیقتاً OCD ہے، جب بھی وہ ہر مہینے گھر کا کوئی نہ کوئی کونا صاف کرتے کرتے جل جاتی ہے، اور معظم کو اس کی صفائی پسند ہونے سے قطعاً مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اس بات سے ہے کہ صفائی میں اسے بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی جھنجھلاہٹ اور مومنہ کی ناراضگی میں کام کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اتنے سالوں مومنہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے شوہر کی ایک ہی بری عادت ہے جو وہ نہیں بدل سکتی، اور وہ یہ کہ وہ اپنی الماری کبھی بھی ٹھیک سے نہیں رکھتا۔
اب مومنہ نے بھی اس کی عادت سے سمجھوتا کر لیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زندگی کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر چلتی ہے۔ معظم نے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا تھا کہ جو اللہ نے آپ سے یہ لیا اس کے نہ ملنے پہ ہی بھلائی ہے، اور تب تک آپ سے کچھ نہیں لیتا کوئی بھی انسان جب تک وہ نصیب میں اس سے بہترین نہ لکھ دے۔ اس نے سیکھ لیا کہ کبھی بھی ایسے شخص کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی پرواہ کرتا ہو، ورنہ پتھر سمیٹتے سمیٹتے آپ ہیرا اگنور کر دیتے ہیں، اور معظم نے اپنے حصے کا ہیرا نہیں گوایا تھا۔ اس نے اسے پا لیا تھا اور اسے یہ ماننے میں کوئی عار نہ تھی کہ مومنہ اس کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوئی تھی۔ حج سے واپس آنے کے بعد معظم کے ابا شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری سے لڑتے ہوئے اگلے حج سے پہلے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ معظم کے لیے وہ دن بہت مشکل ترین تھے، لیکن مومنہ کے ساتھ اس نے جلدی ہی اس دکھ سے نکل لیا، اور ویسے بھی اس نے سبق سیکھ لیا تھا کہ ماضی میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو چلا گیا اسے تو اب واپس نہیں آنا۔ اپنی بخشش کے لیے وہ ہمیشہ دعا کرتا رہے گا، لیکن جانے والے کا روگ لے کر اپنے آس پاس رہنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور مومنہ تو ویسے ہی اس کا دل جیت چکی تھی، پر آخری وقت میں اس کی ابا کی خدمت کر کے وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ان کے آج بھی جھگڑے ہو جاتے، لیکن اب ان جھگڑوں میں ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے 4 سالہ منال تھی۔ منال کو بھی اپنی ماں کی طرح روزانہ اپنے باپ سے آئس کریم کی فرمائش کرنے کا شوق تھا، اور معظم کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا اور اس کی زندگی بستی تھی اس میں۔ بابا آپ کی الماری خراب ہو رہی ہے۔ اس دن مومنہ اپنے میکے رکنے گئی ہوئی تھی، اور اس کے بھائی کے ٹرانسفر کی وجہ سے اس کا میکا 2 دن پہلے ہی کراچی شفٹ ہوا تھا۔ مومنہ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ رکی تھی، اور معظم نے منع کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے میکے اکیلے رکنے نہ گئی تھی۔ رات کو اس کا ارادہ مووی دیکھنے کا تھا جب اس کی بیٹی نے اس میں خلل ڈال دیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بابا چیزیں خراب کر کے نہیں رکھتے، اس نے سمجھا۔ اچھا تو پھر کیسے رکھتے ہیں؟ اس نے پیار سے منال کو دیکھا۔ ٹھیک کر کے۔ چلو پھر کل ٹھیک کر کے رکھ دیں گے، اس نے ٹالنا چاہا۔ نہیں ابھی کریں گے بیٹا، تمہاری ماں مجھے ویسے ہی سکون سے رہنے نہیں دیتی، تم تو رہنے دو، اس نے منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چلے نا، اس نے ضد کرنا شروع کر دی۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے میں آیا جہاں اس کی الماری سے آدھے کپڑے باہر لٹک رہے تھے۔ یہ کیوں کھولی تھی آپ نے؟ اس نے الماری کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ایسے ہی، منال نے آنکھیں پٹ پٹائیں تو اس نے سارے کپڑے اٹھا کر الماری میں ٹھونس دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ منال چیخی۔ کپڑے رکھے تھے؟ ایسے نہیں رکھتے تو اور کیسے رکھتے ہیں؟ ٹھیک کر کے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ایسے یاد رکھو یا پھر ویسے کچھ نہیں ہوتا۔ معظم نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ سب گر جائیں گے۔ نہیں گریں گے، آپ الماری کھولیں گر جائیں گے۔ نہیں گرتے یار، یہ دیکھو، اس نے کہتے ہوئے الماری کھولی اور تمام کے تمام کپڑے اس کے قدم بوس ہو گئے۔ آپ بہت نکمے ہیں بابا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ اور منال اس کی الماری کے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ کپڑے طے کر کے منال کو دیتا جا رہا تھا اور وہ سلیقے سے الماری میں رکھتی جا رہی تھی۔ یہ ماننے میں اسے کوئی عار نہ تھی کہ اس کی بیٹی اس عمر میں بھی اپنے باپ سے زیادہ سلیقے مند تھی۔ تمہاری ماں دیکھ لینا تو صدقے واری جائے تمہارے کہ جو کام وہ نہ کروا سکی مجھ سے، اس کی بیٹی نے کروا دیا۔ وہ کپڑوں کو تہہ لگانے کے ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا، اور اپنی ماں کی طرح منال کو بھی قطعاً فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک مومنہ، ایک منال اور ایک معظم، یہ تھا وہ تکون جس سے باہر آنے کی اس سے کوئی چاہ نہیں تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ختم ہوا اور یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوئی۔ آج میں نے ایک افسانہ اپلوڈ کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور افسانے بھی ہیں۔ اگر آپ ایسی ایپیسوڈز، ایسی سٹوریز کو آپ چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور اگر کوئی سجیشنز ہوں کہ کون سا افسانہ ریکارڈ کیا جائے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔